बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रता तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसन लियाकत। कैसे हैं आप हसन? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़े एक्साइटेड भी लग रहे हैं वैसे आप। आपकी टोन में, आपकी आवाज़ में कुछ खुशी नजर आ रही है। मुझे मेरी वजह आवाज़ बता में दें। आपको रोज़ खुशी नज़र आएगी क्योंकि रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर मेरे पास होती है। हाँ। और आज मेरे पास अच्छी खबर ये है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में स्लाइटली कमी हो रही है। थोड़ी सी कमी भी होती है तो जब आप ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, थोड़ी कमी से थोड़ी खुशी होती है, लेकिन हमारी पाकिस्तानियों की वो छोटी छोटी खुशियाँ। तो ये राज है। मुझे लगा शायद बारिश हो चुकी है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है, शायद उसकी वजह से पूरी इस्लामाबाद में नहीं हुई, लेकिन अगर सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करूं निमराना, मेरे घर पे तो बहुत बारिश हुई है। वही ना, आपके घर में हुई, हमारे घर में नहीं हुई। आप नेक हैं। अच्छा, आप वाली साइड पे शायद नहीं हुई। ये मेरे लिए नया इंकिशाफ है। एग्जैक्टली, पेट्रोलियम प्राइसेस की जो बात मैं करना चाहता था उसमें मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत में 1 नवंबर से 2 से 3 रुपए तक कमी हो सकती है और डीजल की कीमत में 2.30 रुपए कमी हो सकती है। हाँ। सो ये स्लाइट कमी है, लेकिन ये है कि इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हायर होती है तो हम कहते हैं तूफान बर्पा हो गया, पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है ना, तो जब ज्यादा कमी होगी तो हम ज्यादा खुशी मनाएंगे। अभी कम खुशी हो रही है तो हम कम खुशी मना लेते हैं, लेकिन खुशी जरूर मनानी है पाकिस्तानियों। पहले ही बहुत मसाइल हैं जिंदगी में, सो हंसें खेलें। अभी सुबह सुबह का वक्त है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बेड से बाहर निकले। इफ यू आर वाचिंग अस इन द बेड, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं ऑफिस वगैरह में पहुंच चुके हैं तो अच्छा सा काम करें, प्रोडक्टिव दिन गुजारें। और साथ ही फिर हमें भी मौका दें कि हम अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। आज की शॉर्ट स्टोरीज का आगाज कर लें फिर? बिल्कुल बिल्कुल। चले, पहली स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, फिर आप कीजिएगा। पहली स्टोरी है जी हमारे पास न्यूयॉर्क से, जहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमला हुआ। न्यूयॉर्क में बेसिकली ये हुआ कि मुसलमान टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमले के इल्ज़ाम में खातून पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और 31 जुलाई को ये पेश आने वाले वाक़े में मुलजिमा जो हैं, इन्होंने ड्राइवर की दुआ पढ़ने पर इस पर जो है वो पेपर स्प्रे किया और उससे हमला किया। और मुतासिरा ड्राइवर की जो उम्र है वो 45 साल है, जबकि हमला करने वाली खातून की उम्र 23 साल है, लड़की है जवान। और मुलजिमा ने बेहिस्सी से हमला किया था। और जब ड्राइवर अपना काम कर रहा था, मुतासिरा शख्स एक ऑब्वियसली ड्राइवर है, मेहनती न्यूयॉर्कर है, और उसे अपनी शनाख्त की वजह से इस किस्म की नफरत का सामना करना पड़ा है। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप देखें कि पेपर स्प्रे आपने पास रखा है और आपने एकदम से कर दिया इसलिए क्योंकि कोई अपना दीन प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो इस्लामोफोबिक कंट्रीज़ हैं ना, इनमें ये सब पता नहीं, पूरी दुनिया वैसे तो बहुत प्रचार करता है इंसानी हुकूक की, लेकिन यहाँ पे आके आप देख लें कि क्या हो रहा है इंसानों के साथ। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह की आपने स्टोरी बताई, और ये स्टोरी सिर्फ आप नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बल्कि पूरे जो वेस्टर्न मीडिया है उस पर भी आई। और जो आपने बताया इस वक्त अवाम को बिल्कुल ऐसी हकायक हैं कि उनके ऊपर दुआ पढ़ने पे इस पेपर स्प्रे किया गया। और साथ ही जब उस विक्टिम ने मीडिया से बात की तो उसने कहा कि शायद ये भी वजह है कि दुआ पढ़ने की वजह से भी। और बाद में जब उस लड़की से, जेनिफर से, उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने क्यों मुझ पे पेपर स्प्रे किया, तो उन्होंने कहा आपका रंग गंदुमी है। और ये जो उबर ड्राइवर थे, इनका ताल्लुक एग्जैक्टली इनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। लेकिन मसला यही है कि जिस तरह हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं हम, या फिर यूके की मिसाल ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे जो, जिस तरह आपने वाइट सुप्रीमेसी की बात की है, जो गोरे हैं वो कालों के ऊपर इस तरह से हमला करते हैं, या फिर अरबी अजमी का जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से भी हमें बताया काले गोरे का कॉन्सेप्ट बहुत है ना वहाँ पे। और उस काले गोरे के फ़र्क की वजह से बेचारे जो काले हैं वो हमेशा से ही सफ़र करते आए। मुझे बहुत सी तारीखी स्पीचेस भी इस वक्त याद आ रही हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हुए मज़ीद स्टोरीज भी ऐड करते हैं। आप अपनी स्टोरी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ होता ये है कि जब हमने गरीबों को, बेघर अफराद को उनकी इमदाद करनी होती है तो हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो सामने आती हैं और उस तरह से गरीबों की और बेघर अफराद की इमदाद करती हैं, जिस तरह से उसका प्रचार करती हैं, अपनी कैंपेन करती हैं प्रॉपर कि हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे हमने इतने लोगों को, इतने बेसहारा घरों को हमने इमदाद किया। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि तुर्की और बल्गारिया वालों ने एक नया तरीका बताया और बिल्कुल इस्लाम के करीब तरीका है कि आप किस तरह से गरीब और बेघर अफराद की मदद कर सकते हैं। और असल सुकून आपको इसी वजह से मिलेगा कि जब आप मदद करेंगे, आप एक हाथ से मदद करेंगे और दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगा कि आपने मदद की है। तुर्की बल्गारिया में सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के सीज़न में तुर्की में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बल्गारिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया का इलाका है जो कि सर्द इलाका होता था। तो वहाँ पे वो ये करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं,
بے گھر لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے جو گرم کپڑے ہیں، کمبل ہے، گرم سویٹرز ہیں، ان کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے. جس کو بھی نیڈ ہے وہ رات کے اندھیرے میں آئے گا، وہ وہاں سے جیکٹ لے گا اور اوڑھ لے گا اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی. اور جس بندے نے وہ جیکٹ وہاں پہ رکھی ہے اس کے لیے کار خیر بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور یہ صرف نمرہ پرانی جیکٹس نہیں ہوتی. جب میں نے اس سٹوری کو پراپر ڈگن کیا تو پتا چلا کہ لوگ نئے سٹورز پہ بھی جاتے ہیں، وہاں سے جیکٹ خریدتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لگا دیتے ہیں. اور رات کو جس کو ایگزیکٹلی جس سائز کی جیکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد دعا بھی دیتا ہوگا. وہ بالکل ضرور دعا دیتا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مزے کی نہیں ہے ویسے یہ بات، لیکن ہمارے یہاں ہنستے نہیں ہوتے انفارچونیٹلی، کہ جب ہمارے ہاں کسی کو 10 روپے بھی ہم لوگ دیتے ہیں شاید 10 لوگوں کو بتاتے ہیں یس کیمرہ پکچرز، پھر اس کے علاوہ ہم لوگ پکچرز نہ بھی ہوں تو اپنے 10 رشتہ داروں کو بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا. یہ بہت غلط حرکت ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں یہ صدقے میں آتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہونا چاہیے. سو ہم لوگوں کو اپنی یہ چیزیں بھی امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس سٹوری سے ہم یہ لرن کر لیتے ہیں مل کے، ہم سب جو بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، حسنین کو سن رہے ہیں، ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خیر کا کام کریں گے تو ہم اس کا پرچار نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور سٹوریز بھی شیئر کرتے ہیں. اور وہ سٹوریز یہ ہیں جی کچھ ہمارے پاس غزہ سے، کہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کے دوران ابھی حسنین جو آپ لاسٹ سٹوری میں بھی ایون بات کر رہے تھے کہ سردی آ چکی ہے، تو وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ سمندر کے کنارے جو ہے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر اس وقت مجبور ہیں. ہمارے فلسطینی بہن بھائی، نہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے. 31 سالہ جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ 31 سالہ ایک خاتون ہے ندا عطیہ، ان کی نگرانی میں نیڈل اینڈ تھریڈز نامی ایک ٹیم غزہ کی پٹی کے جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ ایک انہوں نے خیمہ ہے، وہاں پہ کپڑے سلائی کرنے کا کام کر رہی ہیں یہ. اور ان کی جو ٹیم ہے نیڈل اینڈ تھریڈز کی وہ رضاکارانہ طور پر پھر کام کر رہی ہے. اور وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سلائی مشین کو سائیکل کی پیڈل کی مدد سے چلایا جا رہا ہے. یہ ویژولز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت یہاں پہ اس کے. لیکن وہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے سلائی کا وہ بیسکلی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو پھر بھی وہ ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے مسائل آ جاتے ہیں آپ کے لیے تو یو کم اپ ود نیو تھنگس. ہاں بالکل، ہمت نہیں ہارتے. ہم نے فلسطینیوں کی بہت ساری ایسی سٹوریز آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ کس طرح تندور میں روٹیاں بنا رہے ہیں. ابھی آپ کو نمرہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک سلائی سینٹر انہوں نے سائیکل کی مدد سے تعمیر کر لیا. تو یہی ایک خوبصورتی ہے انسانیت کی بھی. ویسے تو ہم ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں. آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ آپ وہ راستہ نکال لیتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں آپ کے سروائیول کے لیے. ضروری ہے نا، ضرورت پڑے گی آپ کو. بالکل ایسے. اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگلی سٹوری ایک عجیب و غریب سی سٹوری ہے. ایک ایسی سٹوری ہے کہ میں نے کوئی کام کیا، میں نے کوئی کارنامہ کیا اور میں نمرہ کو یا پورے پاکستان کو بتا دوں کہ نمرہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو کریک ڈاؤن کریں، اس کو کریک کریں اور میرے سے $1 بلین لے لیں. اس طرح کی خبر ہے. اچھا ٹھیک ہے، پلیز شیئر کریں. گلوبل ٹیک جوائنٹ ایپل نے اپنی پرائیویٹ کلاؤڈ کو ہیکنگ کے لیے جو بھی ہیک کرے گا اس کے لیے $1 ملین تک انعام کی پیشکش کی ہے. کمپنی نے کلاؤڈ سروس میں ایسی خامیوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے ایک انعام کا اعلان کیا. جو بھی شخص وہاں پہ آئے گا وہ اس کے اندر خامی تلاش کرے، کیونکہ ایپل کے مطابق آئندہ ہفتے iOS 18.1 کے اپڈیٹ کے ساتھ ایپل میں AI کا سسٹم متعارف کروایا جائے گا. اور اس AI کے سسٹم کو کریک کرنے کے لیے جو بھی شخص آئے گا وہ اس کو کریک کرے، ایپل سے انعام لے. اور انعام بھی $1 ملین تک ہے. اور ڈیٹا اس کے اندر جتنا بھی ہے وہ حساس معلومات آپ ڈال سکتے ہیں. اور ایپل کا یہ دعویٰ ہے نمرہ کہ یہ جو حساس معلومات ہیں یہ آپ کسی بھی سسٹم سے، کسی بھی سرور سے، دنیا کے کسی بھی علاقے سے اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اور یہ ٹرسٹ بارڈر تک رسائی کرنے والوں کے لیے $250,000 انعام کی پیشکش بھی الگ سے ہی کر دی. ایک طرف $1 ملین ہے، دوسری طرف $250,000 ہے. اس حوالے سے کمپنی نے ریسرچرز اور ان لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے جو اس پلیٹ فارم میں خامیاں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے عام اعلان کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں یا آپ ہیکر ہیں، آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ خرابیاں تلاش کریں تو آپ آ جائیے، انعام پائیے. یہ بڑی ہی سٹرینج قسم کی خبر ویسے آپ نے شیئر کی ہے، جہاں پہ ایپل ٹیک جائنٹ وہ اتنا کھل کے سامنے آ رہا ہے اور ان کی طرف سے اس طرح کی پیشکش یا آفر کرنا. اور iOS 18.1 کے لیے ہم بھی ویٹ کریں. آپ نے بتایا جس کے بارے میں ناؤ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ کہ کیا فیچرز آنے جا رہے ہیں نئے آئی فونز میں. اچھا آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری بھی شیئر کرتے ہیں. وہ یہ حسنین کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس نے ایلان مسک کی جو ایکس ہے سابقہ ٹویٹر،
اس کو ٹکر دے دی ہے جی. ٹروتھ پلیٹ فارم جو ہے اس کی قیمت اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی قیمت آ رہی ہے جی اس کی قیمت میں حیران کن. بہرحال پہلے یہ بتاؤں کہ اضافہ ہوا ہے. دونوں پلیٹ فارمز کی جو قیمتیں وہ تقریباً اس وقت برابر ہو چکی ہیں. حسنین, ٹروتھ سوشل کے شیئرز میں ایک دن میں 8% تک کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد اس کی قیمت 23 کھرب روپے سے تجاوز کر گئی ہے. اور اگر میں ایلان مسک کے پلیٹ فارم کی بات کروں یعنی کہ ٹویٹر ایکس کی بات کروں تو وہ بھی 23 کھرب روپے سے اس کے قیمت بھی اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. تو یہ ٹروتھ اور ایکس کی جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اور دونوں کی قیمتیں اس وقت بالکل برابر آ چکی ہیں. دونوں امریکن جائنٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ آن فیلڈ بھی کر رہے ہیں. اب ٹویٹر کے ساتھ یا ایکس کے ساتھ ان کا ایک اور نیا پلیٹ فارم آ چکا ہے, لیکن اس پلیٹ فارم میں میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو امریکہ کے اندر یہ پلیٹ فارم بہت زیادہ مشہور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ابھی تک ہمارے علاقوں میں اس طرح سے مشہور نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں تو اسی طرح جو پرانے پلیٹ فارمز ہیں عام پاکستانی, اگر سے پاکستان کی بات کریں تو ہم تو ایکس ہی یوز کرتے ہیں, ایکس یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, جو پرانے پلیٹ فارم ہے. لیکن امریکہ کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہے اور اوپر سے ٹرمپ صاحب کا کوئی الیکشن بھی ہے, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایلن مسک صاحب شاید میری کیمپین کو ڈسٹرب نہ کریں, تو انہوں نے اپنا جو کیا کہتے ہیں ٹروتھ کا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیا اور ایلن مسک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, یا پھر برابر میں ضرور پہنچ چکے ہیں. اٹس کوائٹ امیزنگ, یہ ایک اچیومنٹ ہے ٹرمپ کی اس حوالے سے, کیونکہ ایکس بہت پرانا ہے اور ان کا پلیٹ فارم شاید اتنا پرانا نہیں ہوگا. اور پھر ایک دم سے برابر آ جانا, اور جو آپ بات کریں نا پولیٹیکل کیمپینز, یو ایس الیکشنز, اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے ٹروتھ کا. بالکل ایسی ہے جی. آگے ایک بڑی زبردست خبر ہے جو کہ ڈسکس کرتے ہوئے دل میرا بہت خوش ہے اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ ہی خوش ہوگا. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے, جسے وہ اندھیروں سے نور کی جانب لانا چاہتا ہے, وہ لے آتا ہے. میں بات کر رہا ہوں سربین شہری کی, جو کہ سیر کرنے کے لیے موجود تھے کرغزستان میں, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلامی یونیورسٹی میں. امام مسجد نبوی کے جو امام ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں کیونکہ ان کی سٹڈی پہلے بھی تھی اسلام کے حوالے سے اور وہ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو چکے تھے, تو انہوں نے شیخ صلاح البدی امام مسجد نبوی کے زیر سرپرستی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ مسلم کمیونٹی میں ایک نیا شخص شامل ہوتا ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ ایک نیا بھائی ہماری کمیونٹی میں شامل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ لمحہ اس شخص کے لیے نہایت خاص تھا, اور اس کی یہ جو تبدیلی ہے مسلمانوں کے لیے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ خوشی کا باعث بنی ہے اور نئے مومن کا ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم مل کے ہی خیر مقدم کرتے ہیں نئے مومن کا. اور یہ ویڈیو بھی بڑی, اس طرح کی ویڈیوز بہت آپ کو وارمتھ دیتی ہیں, آپ کو بہت خوش کر دیتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز. خیر اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت دے سمیت یہاں پہ. لیکن ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. کچھ شارٹ سٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, آئی ہوپ سو کہ آپ سب نے انجوائے کی ہوں گی. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسلام آباد میں کچھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, اس پہ رپورٹرز ہمارے رپورٹ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صبح کی سوچ میں. یہ جو سیگمنٹ ہے اتنا کوئی خوشی والا نہیں ہے, جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بڑے مزیدار قسم کی خبریں شیئر کریں گے. افسوسناک صورتحال ہے حسنین, کل آپ نے بھی ضرور میڈیا آؤٹلیٹس پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک نجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریول کمپنی کا ہیلمٹ پہنے کوئی شخص آتا ہے, وہ رابریز کر رہا ہے, یہاں پہ بینکس لوٹے جا رہے ہیں. یہ ویژولز آلریڈی ہم لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ رات کو ایک کچنار پارک اسلام آباد میں بھی ناظرین ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا. آئی ہوپ سو کہ حسنین آپ کو بھی پتہ ہے اس کا, پلیز وہ شیئر کیجیے گا ہماری آڈینس سے. جی ہاں, کچنار کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو کچنار پارک میں اب جو وہاں کے لوکلز ہیں شاید وہ واک بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک خاتون اور ایک لڑکا واک کر رہے تھے. ان سے جب ان کا پرس چھینا گیا تو لڑکے نے مزاحمت کی, اور اس مزاحمت کی کرتے ہوئے جو پرس کھینچنے والے چور تھے یا ڈاکو تھے واٹس ایور, انہوں نے ان کو گولیاں ماری ہیں, اور اس وقت وہ دونوں پمز میں موجود ہیں. اور گزشتہ روز اگر وفاقی دارالحکومت کی بات کی جائے تو وفاقی دارالحکومت میں بہت ساری ڈکیتیاں ایسی ہوئی ہیں, 2 وارداتیں اس طرح کی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ 2 بینک وینز بھی لوٹ دی گئی ہیں. اور بڑے ایسے حالات ہیں اسلام آباد کے جس طرح کے
किसी ज़माने में कराची के हालात होते थे और सिंध के दारुल हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम खुसूसन लूट मार की वारदातों के बाद अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए बड़ा ही तशवीशनाक है और साथ ही अफसोसनाक भी है। जमान मुगल साहब हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद को जो कवर करते हैं वो हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये क्या स्टोरीज़ हैं, ये क्या मामलात है। जमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा बताइएगा, ये जो कचनार पार्क वाला वाक़या है या जो बैंक रॉबरीज हो रही हैं, ये क्या है? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मजमूई तौर पे 4 डकैतियाँ हुई हैं। अच्छा। पहली डकैती जो है वो I9 के इलाके में हुई है, वो भी जो बैंक की वैन थी उसके ऊपर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, ठीक है, और उसको लूटने की कोशिश की है। उसके बाद G94 है, वहाँ पे जो नेशनल बैंक है उसके ऊपर जो अटैम्प्ट की गई और वहाँ की जो वैन है उसको लूटने की कोशिश की गई, और उस दौरान जो है बाकायदा तौर पे फायरिंग की गई, और फायरिंग करने से बैंक के जो गार्ड्स हैं 3 गार्ड जख्मी होते हैं, और साथ जो शनवारी होटल है 4 उनके मुलाजम जख्मी हुए, और उनमें से एक मुलाजम जो है उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद G13 में बैंक है, उसकी जो वैन है उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, और उसी अंदाज में कार्रवाई की गई कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो बैंक की वैन को लूटने की कोशिश करते हैं, फायरिंग करते हैं। और फिर G15 में इसी नौयत की एक वारदात होती है, वो भी बैंक की वैन है, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग की जाती है और उसको लूटने की कोशिश की जाती है। 2 दिनों के अंदर ये 4 वारदातें हुई हैं। और जब पहली वारदात हुई है तो उस वक्त पुलिस की तरफ से सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आई कि हमने जनाब नाकाबंदी कर दी है और मुलजमान को पकड़ने के लिए जनाब हमने अपनी जो गश्त था उसको बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद दूसरी वारदात हो जाती है और अगले दिन फिर 2 वारदातें होती हैं। अगर पुलिस की तरफ से नाकाबंदी कर दी गई या उनको गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश की गई तो अगले दिन उनको रोका जा सकता था, लेकिन एक दिन में 2 वारदातें और उससे अगले दिन 2 वारदातें फिर हो चुकी है। और I8 जो कि बड़ा महफूज इलाका तस्वर किया जाता है इस्लामाबाद का, उसका जो वॉकिंग ट्रैक है कचनार पार्क का, उसके ऊपर एक लड़की वॉक कर रही होती है और मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उससे पर्स छीनते हैं, और वहाँ पे वॉक करने वाला एक लड़का जो है उसकी जान बचाने के लिए मजामत करता है, तो जो मोटरसाइकिल सवार है वो खातून को भी साथ नहीं था, उनके साथ आसपास वॉक कर रहा था। वो वॉक कर रहा था, वो इखलाकी तौर पे उसकी जो मदद के लिए पहुंचा है, तो अच्छा। उन्होंने दोनों को फायर किया है, दोनों को जख्मी किया है और दोनों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये सूरत हाल है हमारे वफाकी दारुल हुकूमत की, जो सेफ सिटी है जहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही होती हैं, मोटरसाइकिल पे जो है पुलिस वाले गश्त कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वारदातें करने वाले सरेआम वारदात करते हैं, जिस सेक्टर में चाहते हैं वारदात करते हैं, वारदात करने के बाद बआसानी फरार भी होने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा मुगल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए 10,500 के करीब इस तरह के मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें चोरी थी, डकैती थी, राजनी थी, इस तरह की चीज़ें थी। अब मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद पुलिस ये मानती भी है, लेकिन इसके सदेबाब के लिए इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है? इस्लामाबाद पुलिस का अलमिया ये है कि कोई भी अफसर आता है ना तो वो एक फिगर देता है, वो कहता है कि जी गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कम वारदातें हुई हैं। हमें भी रिपोर्टिंग करते हुए साल गुजर गए, हमने कभी नहीं देखा कि किसी अफसर ने ये कहा हो कि इस साल वारदातें बढ़ी है। हर साल ये कहा जाता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वारदातें कम हो गई हैं, और एक्चुअली कम नहीं होती। उसका फार्मूला क्या होता है कि कुछ वारदातों को रिपोर्ट नहीं किया जाता, कुछ को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता, और मंजर आम पे ना ला के एक फिगर जो है वो सामने लाया जाता है कि ये वारदातें कम हुई हैं। अमली तौर पे अगर हम देखते हैं तो इतनी वारदातें होती हैं कि अब इस्लामाबाद जो है वो गैर महफूज हो गया है। यहाँ के शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और उनको ये अंदाज़ा होता है कि हमने अगर निकलना है तो अपनी मदद आप के तहत निकलना है। अगर सर्विलेंस वाले हैं, मोटरसाइकिल गश्त वाले पुलिस वाले हैं, तो वो किसी अपनी ड्यूटी पे या उनकी अपनी प्रेफरेंस होती है, खुदा ना करे उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये दौर होता है कि हमें कोई ऐसे लोग मिल जाएं कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ उनसे माल मिल जाए। वो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं। छोटी गलियों में और ऐसी सड़कों के जो सुनसान होती है वहाँ पे वो मोटरसाइकिल लेके घूमेंगे कि किसी बंदे को रोक लिया, उससे पूछ लिया। कुछ लोग प्रॉपर ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी प्रेफरेंस मुख्तलिफ होती है, और वो अमन अमान की प्रेफरेंस नहीं होती, बल्कि उनका माली मफाद जो है वो उनको तरजीह देता है और उसके तरफ भागते हैं। और जो बात आपने की है कि इसके सदेबाब के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कोशिश ज़रूर करती है। अफसर जो है वो ड्यूटियां लगाते हैं कि इस सेक्टर में ये लोग होंगे, इस सेक्टर में ये लोग होंगे, यहाँ पे ये जो है वो पेट्रोलिंग की जाएगी, लेकिन वो पेट्रोलिंग करने वाले जो है उनकी प्रेफरेंस जो है उनको कौन चेंज करे। कोई मीटिंग्स होगी, कोई वर्कशॉप होगी, उसमें बाकायदा तौर पे उनको समझाया भी जाता है, लेकिन जब भी
وہ اس ورکشاپ سے یا میٹنگ سے باہر نکلتے اس کے بعد ان کا اپنا پرانا مائنڈ جو ہے جاگ جاتا ہے کہ ہماری پریفرنس کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اپنے مزاج کے ساتھ چلتے ہیں. آپ اسلام آباد کے رورل ایریاز کو دیکھ لیں, اس میں شہزاد ٹاؤن ہے, بھارا کو ہے, ترنول ہے, یہ علاقے ہیں, یہاں پہ وارداتوں کی تعداد آپ دیکھ لیں. اور اسی تناسب سے اب جو اسلام آباد کا اربن ایریا ہے, جو سیکٹرز ہیں, ان میں بھی وارداتیں اس انداز میں ہونے لگی ہے کہ ہر طرف عدم تحفظ ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹورس مال کے سامنے جو پلازا ہے وہاں پہ دن دہاڑے جو ہے وہ واردات ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. I-8 مرکز میں دن دہاڑے واردات ہوتی ہے, مار دیا جاتا ہے, اور مارنے والے باقاعدہ ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے ان کے بازو کاٹتے ہیں, ہاتھ کاٹتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں, اور کوئی پولیس وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے. اپنی مرضی کے ساتھ وہ وہاں سے جاتے ہیں, اور جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے, اور اس کے بعد پریس ریلیز بھی جاری کرتی ہے, اور افسران آ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بیانات بھی دیتے ہیں. تو ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. جو یہ وارداتیں ہوئی ہیں 48 گھنٹے سے بھی زیادہ قبل کی یہ ٹائم گزر چکا ہے. بالکل. تو ابھی تک تو کسی کو پکڑا نہیں ہے پولیس نے. اور دوسرا نمرہ, یہاں پہ اتنی زیادہ آپ کی پولیس کی فوج ہے, اس کی پوری ایک سیکنڈ کے اندر پورا شہر بند ہو جاتا ہے, اتنی نفری آ جاتی ہے. وہ صرف اقتدار والوں کے لیے, عوام کے لیے نہیں ہے. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے نا وہ ایک ٹاسک پہ اوپر لگا دیا گیا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو کرش کرنا ہے. جی. اور پولیس جو ہے اس کی ساری ترجیحات وہ سیاسی پارٹی کو کرش کرنے پہ, ان کی گرفتاریاں کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. اور جو ڈکیٹ ہیں, وارداتیں کرنے والے ہیں, وہ بآسانی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. کیونکہ اسلام آباد پولیس کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حکام نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہوا ہے اس کو اگر ہم پورا نہیں کرتے اور پولیٹیکل لوگوں کو کرش نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری نوکریاں پکی نہیں ہوتی ہیں. وہ بیچارے اپنی نوکریاں پکی کرنے پہ لگے رہتے ہیں, اور شہری جو ہے وہ لٹتے رہتے ہیں, عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں. دن دہاڑے وارداتیں ہوتی ہیں, راتوں کو وارداتیں ہوتی ہیں. اور یہ جو 2 دنوں میں وارداتیں ہوئی ہیں, اس سے اسلام آباد پولیس کو ہل کے رہ جانا چاہیے تھا, اور اتنی سروسنس بڑھانی چاہیے تھی کہ پتہ چلتا کہ 2 دنوں کی وارداتوں کے بعد اسلام آباد پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے. لیکن آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کی طرف سے ایک بیان ضرور آیا ہے کہ جی یہ وارداتیں ہوئی ہیں تو ہم یہ چیک کر رہے ہیں, ہم وہ چیک کر رہے ہیں, ہم ان کو جناب سیف سٹی کے ذریعے ٹریس کر لیں گے, اس کے بعد جو موبائل ڈیٹا ہے اس کے ذریعے ٹریس کر لیں گے. لیکن بیانات کی حد تک کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر کچھ نہیں کیا جائے گا. اسلام آباد کے شہری کبھی بھی جو ہے وہ عدم تحفظ سے نہیں نکلیں گے اور وہ پریشان ہی رہیں گے. اچھا زمان صاحب, یہ چیزیں ہمیں کراچی میں دیکھنے کو ملتی تھی کہ کراچی میں اس طرح کا عدم تحفظ ہوتا تھا, اس طرح کی وارداتیں ہوتی تھی. اب یہاں پہ آئے روز میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ 2 بائک والے آئے, انہوں نے آ کے چوری کیا. مطلب اگر آپ کے 100 بندہ آپ کا سرکل میں ہے تو اس میں سے تقریباً 50 یا 60 کے ساتھ یہ وارداتیں ہوئی. موٹر سائیکل پہ واردات اب عام ہو گئی ہے, لیکن جو ہماری اسلام آباد پولیس کے جوان ہیں جو موٹر سائیکل کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, خدا کرے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت میں یہ چیزیں شامل کر دی جائیں کہ وہ کوشش کریں کہ موٹر سائیکل کی واردات کرنے والوں کو روکا جائے. چونکہ وہ یہ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. ان کی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی پریفرنس ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ سنسان سڑکوں کی طرف بھاگتے ہیں, چھوٹی گلیوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کوئی ایسا بندہ مل جائے, کوئی دہاڑی دار مزدور مل گیا, اس کو تھانے شفٹ کر دیا, اس میں ان کے نمبر بڑھتے ہیں کہ ہم نے آج اتنے لوگ شفٹ کیے ہیں. یا کوئی ان کو اللہ نہ کرے کوئی مرد اور خاتون مل جاتے ہیں تو ان کو تنگ کرنا, ان سے نکاح نامہ طلب کرنا, پھر ان سے پیسے مانگنا, اس طرح کی عام چیزیں ہیں. اور وہ ان پریفرنس میں لگے رہتے ہیں. اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ہر سیکٹر میں بآسانی وارداتیں کرتے ہیں, اور وارداتیں کرنے کے بعد نکل بھی جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بیان آتا ہے کہ ہم ناکہ بندی کریں گے, ہم پریس ریلیز جاری کر دیں گے کہ جی ہم اس طرح کر دیں گے, اس طرح کر دیں گے. وہ ایک لفظی کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک, زمان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زمان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اسلام آباد کے حالات کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے, جو کہ بہت کشیدہ نظر آ رہے ہیں حسنین. اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں, نہ صرف اسلام آباد کے بلکہ پورے پاکستان کے ہی. ابھی اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں پہ آلودہ ترین معذرت کے ساتھ شہروں کی فہرست میں لاہور دنیا کے پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے. لاہور میں اگر AQI کی بات کریں, ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں, تو یہ خطرناک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ معاملات خراب ہیں. خطرناک حد تک بڑھ کر اس وقت آپ کو اگر میں رپورٹ کروں تو تقریباً 700 تک یہ پہنچ چکا ہے, جو میرے پاس خبر موجود ہے. علی ناصر ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. علی السلام علیکم, ویلکم ٹو سب کی سوچ. جی وعلیکم السلام. پلیز بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت اسموک کی لاہور میں؟ جی لاہور میں اسموک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کل تو لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر تھا, اور اب بھی تھوڑی دیر پہلے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ رہا ہے. گندگی کی وجہ سے, فضائی آلودگی کی وجہ سے شہر میں اسموک کی اور شرح 235 ریکارڈ کی گئی ہے.
صوبائی دارالحکومت کے علاقے جوہر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 410، سید مراتب علی روڈ کا AQI 276، جبکہ DHA کا ایئر کوالٹی انڈیکس 260 ریکارڈ کیا گیا. اب جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھتا جائے گا. بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کی وجہ سے گلے، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں جو ہیں وہ لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ماسک پہن کر گھر سے باہر نکلیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. کل بھی ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اسموگ آپ کے جسم کے اندر زیادہ دیر تک رہے تو کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کو زیادہ دیر کے اندر آپ نے اپنا جسم اپنی باڈی کے اندر نہیں رہنے دینا ہے، کیونکہ اس کا جو کینسر ہوگا وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں، کیونکہ پھیپھڑوں میں اس وقت تشخیص ہوتی ہے جب یہ مرض کافی بڑھ چکا ہوتا ہے. تو انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ سختی سے منع کیا ہے کہ جب 200 ایئر کوالٹی انڈیکس لگ جائے تو یہ حکومت کی پر رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی جیسی صورتحال نافذ کر دے. لیکن اب یہاں پر کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خاص احتیاط کریں، اور گھروں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے اندر بھی کھڑکیاں کھلی نہ رکھیں، دروازے کھلے نہ رکھیں، کیونکہ یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ آپ کے گھر کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، اور وہ زیادہ ڈینجرس ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو جائے. تو گھر کی کھڑکیاں پردے آگے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ. اچھا علی مجھے بتائیے گا کہ جو سکولز کے حوالے سے مجھے اپڈیٹ دیجیے گا. خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ لاہور کے جتنے بھی سکولز ہیں انہوں نے اپنی ٹائمنگ کو چینج کر دیا اسموک کے خطرے کو دیکھتے ہوئے. جی بالکل ٹائمنگ چینج ہوئی ہے. پہلے اسکول کی ٹائمنگ بچوں کی ٹائمنگ تھی 7:30 7 بجے اسکول لگتے تھے، کئی جگہوں پر 8 بجے لگتے تھے، لیکن اب یہ ٹائمنگ انہوں نے 9 بجے کر دیا. 1 گھنٹے کا فرق ڈال دیا، اور بچوں پہلے 12 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، اب ان کو 2-3 بجے چھٹی ہوتی ہے. بس یہ ٹائمنگ کی گئی ہے، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا. فرق یہ اس طرح پڑے گا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے یہ اویئرنیس نہیں دی جا رہی، لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا جا رہا. علی حکومت کچھ تو کر ہی رہی ہوگی نا، پنجاب حکومت کر کیا رہی ہے؟ کچھ خاص طور پہ اقدامات ہوئے ہوں گے اسموک کے لیے؟ حکومت پنجاب صرف یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں پر آپ نے آگ نہیں لگانی، کہیں پر آپ فیکٹریاں جو ہیں وہ دھواں نہ چھوڑیں، موٹر سائیکل رکشے جو ہیں وہ دھواں نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. سب سے پہلے مین اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ اگر آپ نے فیکٹریاں بند کرنی ہیں، رکشے بند کرنے ہیں، آپ نے اس کے بعد لوگوں کو کیا دیا ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو موسٹلی لوگ غریب ہیں تو وہ اپنا روزگار کیسے کمائیں گے. تو لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کیسے رکھنا ہے، آپ نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. ماسک کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن حکومت کی جانب سے لوگوں کو ڈالی نہیں جا رہی، ان کو سمجھایا ہی نہیں جا رہا، ان کو بتایا نہیں جا رہا. علی مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، ہم نے یہ سنا یہ تھا کہ آرٹیفیشل بارش تو کروا سکتی ہے حکومت، مصنوعی بارش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے اخراجات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مصنوعی بارش کہاں تک پہنچی؟ ابھی تک مصنوعی بارش نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی حتمی کوئی تاریخ دی گئی ہے. پلان یہی ہے کہ مصنوعی بارش کی جائے گی، لیکن پچھلے سال بھی مصنوعی بارش کی گئی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا تھا. پچھلے سال کی نسبت زیادہ اسموگ اس سال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصنوعی بارشوں کا کیسا سسٹم ہونا چاہیے کہ پورے پنجاب کے اندر یہ ہو. یہاں پر تو پورے لاہور کے اندر پراپر طریقے سے مصنوعی بارش نہیں ہو پاتی، صرف لاہور کے چند ایک علاقے ہیں جہاں پر مصنوعی بارش ہوتی ہے. جوہر ٹاؤن کا جو ایریا وہاں پر آج تک کبھی مصنوعی بارش نہیں ہوئی، یہ ٹھوکر کو ٹچ کرتا ہے، اور وہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کل 700 سے اوپر تجاوز کر گیا تھا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو لاہور سے تھوڑا سا باہر ہے وہاں پر تو جو مصنوعی بارش ہے اس کا کوئی انتظامات حکومت کی جانب سے نہیں کیے جاتے. حکومت کی جانب سے صرف خاص علاقوں پر مصنوعی بارش کی جاتی ہے جہاں پر ان کے اپنے کام وغیرہ ہوں، تو وہاں پر مصنوعی بارش ہے. لاہور کے جو کئی علاقے ہیں جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پر مصنوعی بارش کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پولوشن بھی ٹھیک ہو گیا. زیادہ. بہت بہت شکریہ. علی ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ لاہور کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اس سے پہلے زمان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اسلام آباد کے حوالے سے آگاہ. اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہو چکی ہے، اور لاہور کی صورتحال اسموک کو لے کے، اسلام آباد کی صورتحال سیکیورٹی کو لے کے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے ملک کی سیاست کی، جہاں پہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کارکنوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہماری کوئی ڈیل ہو چکی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان، اس کے علاوہ بشرا بی بی اور پھر
تیسرا نام لیا علی امین گنڈاپور کا کہ ان تینوں کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب اگر ترمیم کی بات کی جائے 27ویں آئینی ترمیم کی, وہاں پہ ہمیں گورنمنٹ مکرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کی, اور اس میں JUIF کے بھی نمائندے موجود تھے. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ ججز کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ججز کی تعداد کو 17 سے بڑھا کے 23 کیا جائے. اس کے اوپر تمام تر جماعتیں متفق ہیں, لیکن کچھ جماعتوں کا یہ کہنا ہے, PTI کا اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا, کہ گورنمنٹ شاید یہ اپنے حق میں کرنے کے لیے کہ ججز کی تعداد بڑھے گی, اپنے ججز اس میں انکلوڈ ہوں گے اور تمام تر چیزیں پھر گورنمنٹ کے حق میں ہو جائیں گی. اس حوالے سے بھی ان کے بہت سارے خدشات ہیں, اور اسی پر ہمارے ساتھ سب سے پہلے شارٹ موجود ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, وہ ذرا سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. پڑے گا ملک کو بچانا. جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی وہ تو 26 فیصد میں ناکام ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر الیکشن سے تعلق ہونا پڑے گا. 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں, ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے. اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے, اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے, ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی, وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہگاہ میں محفوظ کر دیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. PTI نے ووٹ نہیں کیا, وہ اپنے حالات کی وجہ سے, لیکن یہ بھی نہیں کہ ہماری اوپر تنقید کی, ہماری تعریف کی. چلیں جی, یہ آپ نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو اس وقت کا. اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے افتخار شرازی صاحب نے. شرازی صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو سب کی سوچ. جی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. جی گڈ مارننگ. خواجہ آصف صاحب پہ سب سے پہلے آؤں گی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے, اس کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ باہر آئی ہیں, اور یہ ڈیل علی امین گنڈاپور نے کروائی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں, خواجہ صاحب اس ملک کے وزیر دفاع ہیں اور وہ مسلح افواج کے ایک طرح سے بگ باس بھی ہیں. جی, تو اگر عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خواجہ آصف صاحب کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتانی چاہیے. صرف یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے کہہ دینا کہ جی ان کی کوئی بیک ڈور سے چل رہی ہے, اگر کوئی چل رہی ہے تو یقینی طور پہ بگ باس کے طور پہ وہ بھی ساری صورتحال سے آگاہ ہوں گے, اور وہ کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کا فرض بنتا ہے. شرازی صاحب پھر تو خواجہ آصف صاحب اگر وہ وزیر دفاع ہیں تو ان کو تو پھر اپنی ہار بھی مان لینی چاہیے, کیونکہ مذاکرات یا پھر ڈیل جو ہے وہ تو حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے تھے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ تو پھر حکومت کی ہار ہوئی. جی میں تو یہی کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے, پہلے تو انہیں خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ ملک کے وزیر دفاع ہوتے ہوئے, ایک پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما ہوتے ہوئے وہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتا رہے, اور بطور پارلیمنٹیرین, بطور وفاقی وزیر, یہ ان کی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی جماعت کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں اور وہ گویا کہ خلاف قانون ہو رہے ہیں تو ان کو تو کھڑے ہونا چاہیے, ان کو تو چاہیے اس کے سامنے دیوار بنے, بجائے یہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. رہ گیا عمران خان, تو میں سمجھتا ہوں مطلب آپ کو اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, بشرا بی بی ڈیل کی بدولت باہر آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں ان میں تو ان کو شاید 15 دن بھی جیل میں نہیں رہنا چاہیے, چاہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں. تو خواجہ صاحب کو چاہیے کہ بتائیں کہ وہ کون سے سنگین جرائم ہیں جو کیے انہوں نے, اور اصولاً ان کو عمر قید ہونی چاہیے یا خدا نخواستہ اس سے بھی بڑی سزا ہونی چاہیے, بجائے یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی آپ پہلے تو یہ اس کو جسٹیفائی کریں نا. اتنے عرصے تک ایک شخص کو, سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھا گیا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ اس کی بجلی بند کر دی گئی, ان سے پنکھے تک, اخبار تک, ہر طرح کی سہولتیں ان سے واپس لے لی گئی ہیں. گویا کہ اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے, لیکن آپ کو اب لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کیسز کے اندر جان کوئی نہیں ہے, اب ان میں لامحالہ طور پہ ان کی یا تو ضمانت ہوگی یا ان کی بریت ہوگی, تو اب اس کو سارا رنگ دے رہے کہ شاید ڈیل ہو رہی ہے. اگر مقدمات بڑے تگڑے ہیں تو استغاثہ سے پراسیکیوشن سے کہیں کہ وہ حقائق عوام کے سامنے بھی رکھیں اور وہ عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں تاکہ عمران خان کو 14 سال 7 سال کی 10 سال کی سزا ہو سکے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ تو معاملات طے نہیں ہوں گے, لیکن بشرا بی بی, یہ جو واڈا صاحب ہیں, ان کے بیانات کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور یہ سب خان صاحب کو پردے میں رکھنا چاہتے, ان کے خلاف تو ماجرائی جاری رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی, باقی سب کی ڈیل ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی کرداروں پہ ضرور شک ہوتا رہا ہے, سوال اٹھتے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے عرصے میں جو اسٹریٹ ایجوکیشن کے ذریعے کوئی تھوڑا سا اپنے لیے اسپیس حاصل کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف نے,
لیکن اس دوران جب کوئی مومنٹم بنتا تھا تو علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بڑے جلسوں کو بڑے ریلیز کو ایک طرح سے لیڈ کر رہے تھے وہ اچانک یا تو لیٹ آتے تھے یا پھر اچانک وہ غائب ہو جاتے تھے. تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے کردار کے اوپر سوال تو ہے. ایون کہ وہ 4 لوگ کے جنہوں نے ووٹ ڈالا اور جو مولانا صاحب کا آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ چلائی ہے کہ 11 لوگ مینیج کر لیے تھے حکومت وقت نے اور وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو میرے خیال میں ان کے اوپر یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. لیکن تحریک انصاف عمران خان کے گرد ساری گھومتی ہے. باقی لوگوں کو بھی علم ہے کہ ان کی سیاست اس وقت تک ہے جب تک عمران خان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک عمران خان اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو پا رہی ہے. اور باقی لوگ اگر کہیں ان سے راہیں جدا کریں گے بھی صحیح تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بینیفٹ لے سکیں گے. افتخار صاحب آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ابوشا بی بی صاحبہ بالکل بھی کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئی ہیں, ان کو کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا, اگر ان کو ڈیل کے تحت باہر آ گئی ہوتی تو وہ آج ان کی اور ان کی قیادت ان سمیت ہائی کورٹس میں نہ جا کے جسٹس مانگ رہی ہوتی. ایسا ہی ہے یقیناً میرا خیال میں. اور وہ آتے اور کوئی ایک الگ سی بات کرتے, وہ اپنی قیادت سنبھالتی, شاید حتف تنقید بناتے اپنے قائد کو, یا یہ ہے کہ کم از کم حکومت کے ساتھ ان کا جو اگر کوئی میل جول بہتر ہو رہا ہے تو اس کے انڈیکیٹرز تو ملتے. اس وقت اگر علی امین گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 نومبر کو جا کے پورے ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں تو یہ ڈھیل کے نتیجے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ, اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر وہ راہیں جدا کریں گے بانی پی ٹی آئی سے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور جو آپ نے علی امین گنڈاپور کا ذکر کیا نا شرائع صاحب, علی امین گنڈاپور کا, ان کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سخت بیانات بھی دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. لیکن سر موونگ فارورڈ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. حکومت اس حوالے سے تردید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میں پارلیمنٹ میں اجلاس جاری ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے اور کچھ قانونی حکم باقی ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں, وہ بھی پورے کرنے. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے, کیا 27ویں آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے؟ ترمیم تو نہیں آ رہی. سوال ایسے میرے خیال میں وہ جو مولانا صاحب کی حمایت ان کا بالکل حاصل نہیں, اور یہی ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ کوئی اور ترمیم نہیں آئے گی. اور رہ گیا معاملہ یہ کہ اب ججز کی تعداد تو وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ایکٹ کے اندر سادہ اکثریت سے ترمیم کر کے آپ کریں گے, اور وہ جمعے کے روز یہ ہو رہی ہے. وہ پرانا بل پڑے, آپ کو پتہ ہے بیرسٹر دانیال کا, جی بیرسٹر دانیال نے پیش کیا. جی جی بالکل. تو اسی بل کو اب لے کے, کیونکہ اب لگ یہ رہا تھا حکومت وقت کو کہ جب وہ تیسرے نمبر کے یحییٰ افریدی صاحب کو اٹھا کے چیف جسٹس بنائیں گے تو جو اوپر کے 2 سینئر ججز ہیں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے. لیکن بڑا وزڈم دکھایا ہے اس ملک کی عدلیہ نے کہ وہ اکٹھے کھڑے ہیں, انہوں نے یونٹی دکھائی ہے. فل کورٹ اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ ویڈیو لنک سے وہ سعودی عرب سے اس میں شریک ہوئے. پھر جو پریس ریلیز آئی اس میں بتایا گیا کہ جو کیس مینجمنٹ کے حوالے سے جو پلان ترتیب کیا منصور علی شاہ صاحب نے, اسی پہ عمل درآمد ہوگا. اب حکومت کے ہاتھ پاؤں ذرا پھولے ہوئے کیونکہ آئینی بینچ کے اندر یہ لوگ ان کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شیرازی صاحب, جو ججز کا نمبر بڑھ رہا ہے نا 17 سے بڑھا کے چیف جسٹس سمیت اب 23 کرنے کی جو بات ہو رہی ہے, اس پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے. اصل میں پینڈنسی پرابلم نہیں ہے, یہ اصل میں اپنے ججز لگائیں گے اور پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے اور اپنی اکثریت کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں جی, اپنی مرضی کے یہ فیصلے نہیں. سلمان اکرم راجہ نے ایک طرح سے سیکنڈ بھی کیا کہ ججز بڑھنے سے, لیکن انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا. ہاں, تو یہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ سینیٹر کامران کا بالکل ٹھیک رائے ہے کہ حکومت اپنی میجورٹی کے لیے کر رہی ہے, 2/3 اکثریت تو اب ان کو چاہیے نا تمام تر کمیٹیز کے لیے؟ وہ تو ہے, اور بالخصوص میں کہوں گا کہ جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اس کے لیے سب اہتمام ہو رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ امین الدین خان صاحب اس کے سربراہ بن جائیں اور اس کے بعد جو ہم خیال ججز ہیں ان کو آئینی بینچ پہ لایا جائے. آپ نے پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ڈکٹیشن تھی سپریم کورٹ کے لیے, گویا کہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہم کہیں گے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس بینچ پہ نہ بیٹھے, منصور علی شاہ صاحب اس بینچ پہ نہ بیٹھے, اور نہ ہی منیب اختر صاحب. میرے خیال میں وہ عطر بن اللہ صاحب کو اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا نام لینا بھول گئے, ورنہ وہ آئینی بینچ کے اندر بھی اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی وہ فیصلے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ سارا اہتمام اس کے لیے کیا جا رہا ہے. پینڈنسی کی کہانی کوئی نہیں. اور ایک بات اور بھی آپ کو میں بتا دوں, آنے والے وقت میں عدلیہ کی جانب سے ایک اور سرپرائز ان کے لیے آ رہا ہے جس میں کہا جائے گا کہ یہ جو 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اس میں سے کم از کم کوئی 30,000 کیسز ایسے کہ جن کی حیثیت آئینی کیسز کی ہے. تو میرا خیال میں اس کے بعد ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا کہ 30,000 کیسز کے لیے اگر آپ 5 رکنی ایک بینچ بناتے ہیں جس نے ہائی کورٹس کے اندر بینچز کو سپروائز بھی کرنا ہے اور یہاں پہ کیسز بھی دیکھنے ہیں,
تو عملاً جو 26ویں آئینی ترمیم ہے میرے خیال میں تو وہ بری طرح ان کا جو پلاٹ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو دوبارہ اسی سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑا۔ اچھا سر، جس طرح پہلا سوال کیا تھا نمرہ نے کہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہی چاہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ حکومت اپنے ججز لائے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کل میں سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانا خوشائند ہے، خدشہ یہ ہے کہ حکومت اپنے نیت کا مسئلہ ہے یا حکومت اپنے ججز لائے گی۔ سو سر، اس خدشے کو دور کر کے کوئی مڈل کا راستہ، درمیان کا راستہ نکال سکتی ہے گورنمنٹ کے؟ کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ فارم بنا دیا جائے جس سے ججز نیوٹرل قسم کے آ جائیں؟ نہیں بھئی، آپ تو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ججز کی اپارٹمنٹ کا طریقہ کار اس کے اندر تو سارے پارلیمنٹیرینز آپ نے اپنے رکھ دیے ہیں، گویا کہ حکومت وقت کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد اٹارنی جنرل حکومت کا، وزیر قانون حکومت کا، بار کا نمائندہ حکومت کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا بڑا لیوریج آ گیا ہے کہ حکومت وقت جس کو چاہے کہ وہی جج بنے گا، اس کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا۔ تو ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مڈل راستہ؟ اچھا، بار کے نمائندے کی آپ نے بات کی سر، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، میں چاہتا ہوں یہ سوال بھی آپ ایڈریس کر دیں۔ حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 29 کو ہم کلیئر ہو جائیں گے، سارے وکیل اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن حامد خان صاحب کے گروپ کو سپریم کورٹ بار میں شکست ہوئی اور آسما شیرازی صاحب کا جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ لائرز کا گروپ، وہ فتح یاب ہوا۔ اس کا کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ یہ آسما جہانگیر گروپ ہے، آسما شیرازی نہیں ہے۔ آسما جہانگیر، بیگ پارڈن سر۔ تو میرا خیال میں یقیناً ایک ڈویژن تو میں نظر آ رہی ہے وکلاء فیڈرنٹی کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس پہ بھی ڈویژن تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وکلاء کو بھی چاہیے کہ لارجر انٹرسٹ کے اندر ملک کے کہ جہاں پہ اگر لگ رہا ہے کہ عدلیہ کی اتھارٹی کمپرومائز ہو رہی ہے تو بجائے گروپوں کی سیاست کرنے کے، کیونکہ اس کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہوگا۔ اگر آج اس ملک کی عدلیہ کمپرومائز کر گئی تو کل کو یہ وکلاء برادری بھی روئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے وسیع تر مفاد میں، عوام کے وسیع تر مفاد میں اور عدلیہ کی آزادی کے وسیع تر مفاد میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اگر واقعی اس کے ذریعے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے عدلیہ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وکلاء برادری کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو آئین ہمیں کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اگر آج یہ سیاست کریں گے تو کل میرے خیال میں کہ بھگتیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ وزڈم کا مظاہرہ ہونا چاہیے وکلاء کے اینڈ پہ بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیرازی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین گفتگو سنی، اور افتخار شیرازی صاحب کی جو بات مجھے سب سے زیادہ وزنی لگی، جس بات میں مجھے وزن لگا، وہ یہ کہ حکومت کی جو 26ویں آئینی ترمیم والا پورا ایک پروسیس ہے، ہاں، یہ ان کے لیے اس وقت فیل ہو چکا ہے۔ کیا واقعی فیل ہوا ہے یا نہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی، یہ وقت ہی بتائے گا ہمیں۔ لیکن ہم یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک نیوز بریک، پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ایوری بڈی، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو سب کی سوچ میں۔ اور پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے، لیکن امریکہ کی سیاست میں بھی اس وقت بہت ہلچل مچی ہے۔ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 5 نومبر کو۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ہی حسنین اب ہو یا وہاں پہ یہ رہا ہے کہ جو بیلٹ باکسز ہیں ان پہ آتش گیر کچھ حملے ہوئے، اور ان حملوں کے نتیجوں میں قبل پولنگ جو ہے وہ وہاں پہ ووٹنگ جاری ہے، یا جو ووٹس ڈالے گئے تھے وہ اس وقت تباہ ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ میں آئندہ ماہ 5 نومبر کو 4 سالہ مدت کے لیے ناظرین یہ صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ صدارتی الیکشن سے پہلے ابھی اس وقت مختلف سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ بیلٹ باکسز پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو آتش زدگی کے واقعات ہیں ان سے جو حکام ہیں ان میں اس وقت کچھ تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ اب اگر دوسری جانب ہم بات کریں واشنگٹن کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹیو ہابس کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ جو واقعات جو میں آتش زدگی کے آپ کو بتا رہی ہوں، اس پر انہوں نے کنڈیم کیا، ان کو مذمت کی ہے، اور اس کا انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ریاست میں منصفانہ انتخابات میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ اب اس پہ بات چیت کرنے کے لیے حسنین ہمیں کس نے جوائن کیا؟ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بن ارشد جو کہ واشنگٹن میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اظہر بن کریم جو کہ کیلیفورنیا کے کورسپونڈنٹ ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فہد آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل سچویشن کیا ہے؟ جس طرح ہم میڈیا رپورٹس دیکھتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جو نوجوان کمیونٹی ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پہ ایکچوئل حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جو مختلف ریاستیں ہیں اس میں دونوں امیدواروں کے درمیان، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور کیملا ہیرس کے درمیان، بہت کلوز کال ہے اس وقت۔ مختلف
اب ریاستیں اسپیشلی یہاں پہ امریکہ میں جو ہوتا ہے الیکشن جو ہوتا ہے وہ سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں بیسکلی, جو مطلب جو آپ کا ریزلٹ مینج کرتی ہیں سارا اسٹیٹ, جو پورا ریزلٹ جن کے اوپر بنتا ہے اس میں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان میں اسپیشلی جو کیملا ہیرس ہیں وہ نیواڈا, پینسلوینیا, وسکونسن اور میشیگن, یہ جو 4 اسٹیٹس ہیں اس میں کیملا ہیرس کو برتری حاصل ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہ برتری جو ہے لیس دین 1% پہ ہے. یہ برتری لائک کسی اسٹیٹ میں 0.2% کی انہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ برتری ہے, کسی میں 0.1% کی ہے, تو یہ اگنوریبل چیزیں ہوتی ہیں, یہ اگنوریبل برتری ہے. اس طرح ٹرمپ جو ہے وہ نارتھ کیرولینا, جارجیا اور ایریزونا جو ہے ان کو برتری ہے, اور سیم وہی حال ہے کہ 0.2% ہے, 0.3% کی برتری ہے. اس طرح یہاں پہ اب تک جو ہے ووٹ بھی کاسٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ ارلی ووٹنگ ہو جاتی ہے, یہاں پہ کچھ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہو جاتی ہے. ارلی ووٹنگ میں جو ہے اس وقت ٹوٹل اب تک 51 ملین, تقریباً 5 کروڑ ووٹ جو ہیں لوگ کاسٹ کر چکے ہیں, جس میں تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب جو ووٹ ہیں وہ لوگوں نے ان پرسن جا کے کاسٹ کیے ہیں, اور جو تقریباً 2 کروڑ 4 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے لوگوں نے, مطلب گھروں سے اپنے بیلٹ کے ذریعے, پوسٹل آفس کے ذریعے وہ ووٹ انہوں نے کاسٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ جی آپ بات ختم کریں فہد. ہاں, میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک تھوڑا سا بریک اپ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس وقت صدارت کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس جو ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے, یہ الیکشن ہو رہا ہے. اس میں ساتھ جو ہیں سینٹ میں بھی الیکشن جو ہے اس میں بھی منتخب ہوں گے, سینیٹر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی ہوں گے اس میں, اور کچھ 11 اسٹیٹس ہیں اس کے گورنر جو ہیں وہ بھی منتخب ہوں گے اس میں. اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس میں جانا چاہوں گا کہ ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹر ہوتے ہیں. سینٹ کی ٹوٹل تعداد یہاں پہ 100 سیٹس ہے, جس میں سے 33 سیٹس جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کے لیے اوپن ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں اس وقت. اس میں رائٹ ناؤ جو پوزیشن ہے, ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے پاس 47 سیٹس ہیں, ریپبلکنس کے پاس 49 ہیں, اور 4 آزاد امیدوار ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, جو 33 سیٹس جو اوپن ہیں اس الیکشن کے لیے, اس میں جو 10 ریپبلکن کی سیٹس ہیں, 19 ڈیموکریٹس کی سیٹ ہیں, اور 4 انڈیپینڈنٹ ہیں. اسی طرح ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو پہ آئیں, ٹھیک ہے, جسے ہمارے نمائندگان کہتے ہیں, اس میں ٹوٹل سیٹس 435 ہیں جن کے نمائندے منتخب ہونے ہیں, جس میں 212 اس وقت ڈیموکریٹس کے پاس ہیں, اور ریپبلکن کے پاس جو ہیں 220 ہیں. اس کے علاوہ جو اور یہ 2 سال کے لیے ہوگا اس وقت اس میں سارا. اسی طرح 11 جو اسٹیٹس ہیں ان کے گورنر منتخب ہوں گے. جی چلیں ٹھیک ہو گیا فہد, آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ویسے ایکسپلین کیا. لیکن ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں اظہر بن کریم معذرت کے ساتھ, کیلیفورنیا سے نمائندہ خصوصی ABN نیوز کے. اظہر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. فہد کی تو رپورٹس ہم نے سن لی ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی اسٹیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کی کیا رپورٹس ہیں؟ جی دیکھیے, کیلیفورنیا بیسیکلی ڈیموکریٹس کی اسٹیٹ ہے, بلو اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس کو جی. اور جو امریکن الیکشن ہے بیسیکلی یہ الیکٹرل کالج کے ذریعے جو سے ہے یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے. کل 538 الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں, اور 270 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کو جیتنے کے لیے. اور جو کیلیفورنیا ہے اس کے سب سے زیادہ 54 الیکٹرل ووٹ ہیں, اور اس کے بعد نیو یارک ہے, ٹیکسس ہے, فلوریڈا ہے. لیکن جو بیسیکلی امریکن الیکشنز میں, پریزیڈینشیل الیکشن میں کیلیفورنیا کی جو ووٹس ہوتی ہیں 54 ووٹس, یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. اور بیسیکلی جو ڈیموکریٹس کی بلو اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس کو, کیملا جو اس وقت صدارتی امیدوار ہیں, کیلیفورنیا کی رہنے والی ہیں, اوکلینڈ میں یہیں پہ پیدا ہوئی, یہیں پہ اٹارنی اپنی سیاسی زندگی کا سفر اور باقی پیشہ ورانہ زندگی یہیں سے انہوں نے آغاز کیا. تو اس وقت جو بیسیکلی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے اس وقت, اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس وقت بالکل برابر ہے یہاں پر, آلموسٹ 1% اور 2% جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جو الیکٹرل کالج ہے ٹوٹل 538 ووٹ کا, اس میں جو 7 جو اسٹیٹس ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں, جس میں نارتھ کیرولینا ہے, جارجیا ہے, اور ایریزونا. یہاں یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں سوئنگ اسٹیٹس, یہی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں گی صدارتی انتخاب میں. اوور آل کیلیفورنیا میں اس وقت 67% پہ ہے پاپولیرٹی میں کیملا, جبکہ 33% پہ ہے اس وقت ٹرمپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گا. فہد, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح اظہر نے بتایا کہ مقابلہ اس وقت نیک ٹو نیک ہے اور کوئی بھی یہاں پہ بازی مار سکتا ہے,
لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستانی میڈیا میں اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ بہت ساری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی ہمیں ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوجوان ٹرمپ کے ساتھ ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کا پلڑا باری ہے یا پھر کیملا کا, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. دیکھیں جو ٹرمپ کو جو ہے مسلم جو ہیں ان کے کافی سپورٹر اس وقت مسلم جو ہے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو. ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن ہے غزہ وار. بیسکلی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سیز فائر وہاں پہ نہیں کروا سکے سارے معاملے پہ, جس کی وجہ سے اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے یوکرین وار کے بارے میں تو ٹرمپ نے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ میں اس وار کو ختم کرواؤں گا. لائک وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ٹوٹل پیس کروں گا آگے سارے, میں اس وارز میں کچھ نہیں رکھا ہوا. دوسری طرف جو غزہ وار ہے اس کے بارے میں ٹرمپ کی جو پالیسی ہے نا مبہم ہے, وہ بات نہیں کرتے کھل کے اس وار کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ اس معاملے کو میں سولوشن کی طرف جاؤں گا. تو مسلمانوں کا جو مسلم ووٹ ہے وہ بہت میجورٹی ووٹ جو ہے, میں سارا نہیں کہوں گا لیکن میجورٹی ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف چلا گیا. اسی طرح ایک اور بہت یہاں پہ بڑا ووٹ ہے وہ لطینوز کا ووٹ ہے, اسپینش کا ووٹ ہے. گزشتہ روز میڈیسن اسکوئر نیو یارک میں ٹرمپ کی ریلی تھی اور اس دوران کچھ نامناسب ریسس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے لیٹینو کمیونٹی کے بارے میں. تو لیٹینو کمیونٹی جو ہے وہ دوسری تیسری بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ ووٹرز کی, تو ان کی طرف سے کافی غم و غصہ آیا, غم و غصہ جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے لیے, کیونکہ پورٹوریکو کے بارے میں وہاں پر جو ہے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو بہرحال جنہیں میں دہرانا یا مناسب نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ایک بیک لیش آ رہا ہے پوری ریپبلکن پارٹی پر, جس کو آج انہوں نے کوشش کی ہے کچھ کیا کہتے ہیں فائر فائٹنگ کی کوشش کی گئی ہے. جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ کے ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں. ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں, اور آج ٹرمپ نے پینسلوینیا میں لطینو کمیونٹی جو ہے وہاں پہ ایلن ٹاؤن کے علاقے میں جہاں پہ 35,000 سب سے زیادہ لطینو کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر گئے بھی ہیں, وہ پورٹوریکنز رہتے ہیں وہاں پہ, اور مطلب انہوں نے فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ڈیمیج ہوا ہے گزشتہ روز ٹرمپ کو اس کمیونٹی کی جانب سے. لیکن دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کا کافی ووٹ جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اظہر آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ جو آتش گیر حملے بیلٹ باکسز پہ, وہ میں نے سٹارٹ میں رپورٹ کیا تھا, آئی ہوپ سو آپ نے سنا ہوگا, اس پہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, یہ کیا ہے؟ سوری میں آپ کا سوال مکمل طور پہ سن نہیں سکا. جی میں نے کہا کہ جو بیلٹ باکسز پہ آتش گیر حملوں کی خبریں آ رہی ہیں نا ہمارے سامنے, اس پہ آپ کے پاس کوئی اگر ڈیٹیلز ہیں تو پلیز شیئر کیجیے گا. جی اسی طرح جس طرح کچھ جو ووٹس ہیں جو پاپولرز ووٹ ہیں, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ آلموسٹ اس وقت جو ان پرسن اور میل کے ذریعے وہ تو اس وقت کاسٹ ہو چکے ہیں, لیکن جو پاپولر ووٹ جو 5 نومبر کو ہونا ہے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں, آلموسٹ اس وقت 13 کروڑ سے زائد جو ووٹس ہیں وہ سٹل ابھی کاسٹ ہونے ہیں, اور وہ 5 نومبر کو ہوں گے. لیکن جو پاپولر ووٹ ہے جو پبلک کا ووٹ ہوتا ہے وہ امریکن الیکشن جو پریزیڈینشل الیکشن میں وہ ایز سچ اتنا میٹر نہیں کرتا. بیسیکلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو 538 کا الیکٹورل کالج ہے جس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے جو کانگریس مین ہوتے ہیں اور سینیٹرز, یہ اسٹیٹ کی پاپولیشن کے ریشو سے, لیکن یہ جو جتنے بھی یہ الیکٹورل کالج کے جو نمائندگان ہوتے ہیں یہ پبلک کی سینٹیمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فہد میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح پاکستان میں ہم الیکشن دیکھتے ہیں کہ ایک سوئنگ ہمیں پہلے سے نظر آ جاتی ہے کہ جہاں پہ کس طرف ہیں ادارے, کس طرف اسٹیبلشمنٹ, اسی کی جماعت آئے گی. کیا امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کے کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے الیکشنز میں؟ دیکھیں ایک بڑا مشکل سوال ہے یہ, پاکستان کے حوالے سے تو ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا اس نے. مشکل سوال آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں مطلب اب کھل کے کیا بات کرنی پا رہا, لیکن ڈیپ اسٹیٹ کا کردار ہر جگہ پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ وہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ٹرمپ کی جو پالیسی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب پیسفل اور یہ سارے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور ہوتی ہے. بیسکلی وائٹ ان کی ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ لائک اٹ از ٹوٹلی لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مطلب کہ تھوڑی سی ان کے ساتھ متضاد ہوتی ہے پالیسی. تو لیکن دیکھیں بہرحال یہ بڑی ڈیموکریسی ہے یہاں پہ, مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کردار ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کردار. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح کھلے عام پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اظہر جلدی سے بتائیے گا, ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. جو بیلٹ باکسز پہ عادل زدگی کے واقعات ہیں یہ ایک ہی جگہ پہ رپورٹ ہوئے یا متعدد جگہ پہ؟
اظہر کے ساتھ میرا خیال ہے کو ہماری آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں بیلٹ باکس کے بیسکلی جو دو واقعات ہوئے ایک ارلی اس منتھ بھی ہوا تھا. 2 واقعات ایک ہوئے, ایک واشنگٹن اسٹیٹ جو ہے وہاں پر ہوا تھا, ایک اوریگن میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ تھی کہ ایک بیلٹ باکس جس کو آگ لگائی گئی تھی اس کے اوپر فری غزہ وغیرہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن پولیس ابھی فی الحال اس کو سرچ کر رہی ہے. اوریگن میں جو ہوا تھا کہ وہ بیلٹ باکس انہوں نے بچا لیا تھا, لیکن واشنگٹن اسٹیٹ میں کافی مطلب ہنڈریڈز آف بیلٹس جو ہے وہ جل گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک اس کلپریٹ کا پتہ نہیں لگ سکا کہ ہوا کیا ہے. بہرحال یہ 2 اسٹیٹ میں 2 چھوٹے واقعات ہوئے تھے, باقی ایسا اتنا بڑا کوئی وہ ایشو نہیں ہوا کہیں پہ. ٹھیک, چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ فہد آپ کا بھی میں جوائن کرنے کے لیے. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کا. گفتگو آپ نے سنی ہے امریکن الیکشن سے متعلق, اور یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ایوری بڈی, خوش آمدید صبح کی سوچ میں. حسنین, کرکٹ پہ کچھ بات کرنے لگے ہم لوگ, اور اگر میں آپ کو بتاؤں کچھ خبریں جو اس وقت مجھے معلوم ہے کرکٹ سے متعلق. دورہ آسٹریلیا کے لیے, زمبابوے کے لیے, جنوبی افریقہ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے جو سپورٹ سٹاف ہے اس کا اعلان ہوا. حسنین, سب سے پہلے جیسن گلسپی کی اگر بات کی جائے تو وہ دورہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ان کو مقرر کیا گیا ہے. اور پھر ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن بھی دورہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے ٹیسٹ میچز کے لیے قومی ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اظہر محمود کی تو وہ اسسٹنٹ کوچ اور محمد مسرور فیلڈنگ کوچ کی ذمہ داری سنبھالیں گے. اسد شفیق بطور سلیکٹر تینوں سیریز میں قومی ٹیم کے ہمراہ ہوں گے. اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹر فخر زمان نے کریئر سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے پلیئر ایجنٹ سے راہیں جدا کر لی ہیں. بالکل ایسی ہے جس طرح آپ نے نمرہ بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سپورٹ سٹاف میں شامل کیا گیا. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس 2 سپورٹس ڈگریز ہیں اسپورٹ سائنسز کی. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے لمبے عرصے تک کرکٹ کھیلی ہے اور سابق کرکٹر بھی تھے. بڑے دراز قد کے بالر تھے. جب یہ بالنگ کرواتے تھے تو اٹس ٹریٹ ٹو واچ, لیکن سچی باتیں بھی کرتے ہیں. اور آج ہم مارننگ میں ان سے سچی باتیں کریں گے. میں بات کر رہا ہوں سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف خان صاحب کی. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رؤف بھائی, چیزیں تو آپ نے نمرہ سے سن لی ہیں, لیکن کیونکہ میرا کرکٹ کے ساتھ تھوڑا سا ریلیشن زیادہ گہرا ہے, کیا چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ کیوں ہم اپنی مذاق بنا رہے ہیں پوری دنیا میں؟ دیکھیں, یہ کون سا کوئی پہلی دفعہ چل رہا ہے, یہ چیزیں تو پاکستان کرکٹ میں چل رہی ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبل ادارہ نہ ہو تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور پھر ان میں کوئی بریک نہیں لگتی. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہاں پر ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے. نہ تو اس کے چیئرمین کا پتا ہے, 6 مہینے یا 1 سال تک کسی کا نہیں پتا ہوتا کہ چیئرمین کون آ رہا ہے. پھر اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین آتا ہے وہ اپنی ایک نئی ٹیم لے کر آتا ہے, وہ پاکستان کرکٹ کو تجربہ گاہ بنا دیتی ہیں. پھر جو ان کے آگے نئی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ایسے کوئی کمپیٹنٹ لوگ تو نہیں ہوتے کہ ان کو بہت زیادہ کرکٹ کا گراس روٹ سے سینس ہو, تو وہ پھر اپنے سفارشی لے کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح جو پاکستان کی کرکٹ ایک رولنگ سٹون بن جاتی ہے. تو اور یہ اس طرح ایک مذاق بنا دیا گیا کہ یہاں پر گیری کرسٹن جیسا ہائیلی ریپیوٹڈ آدمی بھی, جو کہ پوری ورلڈ وائڈ ایک بہت ہی ہائی ریپیوٹ ایز اے کوچ, وہ بھی یہاں پر ان میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا اور اس کو بھی ریزائن دینا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اوور آل ایک ڈسٹرکشن ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے اس کرکٹ میں. تو رؤف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیوں نااہل لوگوں کو ہر جگہ پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو پاکستان میں کون سی جگہ جہاں پر نااہل لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. پاکستان کے سارے ادارے کس وجہ سے برباد ہوئے ہیں. آپ کا وابدہ کس لیے تباہ ہوا, آپ کا یہ جو PIA ہے, اسٹیل مل ہے, سارے ادارے اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں میرٹ پر نہیں آتے اور جو لوگ میرٹ پر نہیں ہوتے وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو پھر جب انکمپیٹنٹ لوگ کمپیٹنٹ لوگوں کی جگہ لیں گے تو پھر آپ کا جو ادارہ ہے وہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ آہستہ آہستہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کرکٹ کی اور پاکستان کی جتنی بھی سپورٹس ہے اس کی یہی ایگزامپل ہے. اچھا رؤف بھائی, فخر زمان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو فخر زمان کو ڈراپ کیا گیا, ان کے اوپر ایکشن لیا گیا, کچھ ٹویٹس انہوں نے کیے تھے, کچھ لوگوں کے خلاف باتیں کی تھی, لیکن جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا تو فخر زمان کو بھی اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ بس فخر زمان حرف آخر تھے, اس کے علاوہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے. تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بیسک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں, کسی بھی کو چھوڑے کسی بھی آرگنائزیشن کے سینٹرل کانٹریکٹ پہ آپ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں آپ, تو آپ اس میں یا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا لکھا ہوتا ہے سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر.
اور پھر اس کے بعد ایک ادارہ آپ کو اتنا زیادہ پے کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کھیلنے کی, تو آپ کیسے اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اگر آپ اتنے دلیر ہیں یا اتنا اسٹینڈ لینے والے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن نہ کریں. اگر آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا تو پھر آپ نے ان کی شرائط کو ایکسیپٹ کر لیا, پھر آپ کو ان کی شرائط کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. اب پرابلم فخر زمان کی یہ ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس نے اس کو کہا, اس نے, کیونکہ ہمارے جو موسٹ آف دا پلیئرز ہیں ان کو تو انگلش لکھنی نہیں آتی ہے, اور پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیز لکھ کر دی اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا. ایک آدمی جو 20 اننگ کا اس کا فیلئر ہے اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو ٹیم سے نکال دیا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کی فیور میں جا کر اوپر جا کر ٹویٹ کرنے کی؟ تو پھر جو آرگنائزیشن ہے اس نے رسپانس تو دینا تھا, ایکشن تو لینا تھا, مگر پرابلم یہ ہے یہاں پر بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, یہ ادارہ ہے, یہ جو اپنا ایکشن لیتا ہے اس پر سٹینڈ نہیں کر سکتا ہے, اور جب یہ سٹینڈ نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان میں موٹیویشن آتی ہے, وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ایک پورے کا پورا جو آپ کا سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے اور چند افراد کی ہاتھ میں یرغمال ہو جاتا ہے. تو یہی میں کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایز اے فلورش کرنا ہے یا اس کو چلانا, تو اس میں یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے یا جو کوئی وائلیٹ کرے آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کو, تو اس کے خلاف پھر ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, اور جب اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں تو پھر اس سے سٹینڈ بھی کرنا چاہیے. اب اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے معافی مانگے گا, اس کو معاف کر دیں گے, سینٹرل کانٹریکٹ بھی واپس مل جائے گا اور ٹیم میں بھی واپس آ جائے گا, جس طرح حارث راؤف کے ساتھ ہوا یا پرانے پاس پلیئرز کے ساتھ ہوتا رہا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ کو خراب کر رہی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں رؤوف صاحب کے دورہ آسٹریلیا کے لیے کیا فرسٹ کلاس کرکٹرز کو موقع دیا گیا ہے؟ کیا وہ آسٹریلیا میں پرفارم کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے بیسیکلی تو یہ جو ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے وہ ایک جینوئن ٹیسٹ ہوتا ہے, جتنے بھی آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں یا سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, یا کوئی بینچ پاور بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر اب کوئی ٹیسٹ سیریز تو ہے نہیں, وہاں پر 3 ون ڈے اور اس کے بعد T20 میچز ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو بھی انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ ٹھیک ٹیم سلیکٹ کی ہے, کیونکہ ون ڈے میں بالکل فلیٹ پچز ہوتی ہیں اور اس پہ اتنا زیادہ آپ کو کرنا نہیں پڑتا. تو اس میں اتنا آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو آپ نئے لڑکے ہیں ان کا ایک ریئل ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ. تو جو بھی ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے, جو آؤٹ آف فارم پلیئرز تھے ان کو سائڈ لائن کیا, جو نیا پرفارمرز تھے جو پاس میں پرفارم کر رہے تھے ان کو چانس دیا, تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ٹیم بنائی ہے. اچھا, نمرا کے سوال کو میں آگے کیری کروں گا. جس طرح انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹرز کے چانس کی بات کی, تو کچھ ایسے بھی لوگ آپ کی اس کوچنگ سٹاف میں موجود ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے. میں اظہر محمود کی بات کر رہا ہوں. اب نعمان اور ساجد کے پرفارم کرنے کے بعد آپ فرسٹ کلاس کرکٹرز پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں, تو کیا اظہر محمود کو اب پیغام مل گیا ہے کہ آپ کو سٹارڈم کے پیچھے نہیں جانا بلکہ فرسٹ کلاس پرفارمنس کے پیچھے جانا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پیغام تو نہیں دیتے, کیونکہ جو فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بار بار ابلائج کرتے رہتے ہیں, اور یہ اظہر محمود جیسے لوگ کتنے عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپنی انتہائی انکمپیٹنسی کے باوجود یہ ابلائج ہوتے رہے ہیں اور ہوتے آئے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے, کیونکہ ایک سسٹم ہمارا اس طرح کا بن چکا ہے مافیا ٹائپ پہ. تو اس میں جو دیکھیں, میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی پاکستان کی بہت, اس کا بھی بیڑا گرک ہوا ہوا. کل میں نے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ ایک بالر نے 10 وکٹیں لی ہیں, فیصلہ آباد اور لاہور کا میچ تھا, تو میں نے اس کو دیکھا تو اس میں جو بیٹسمین کی ٹیکنیک ہے وہ تو بالکل کلب کرکٹ والی ٹیکنیک ہے جس میں ان سے آؤٹ کیا ہے. تو ان کی ٹیکنیک اتنی شیٹرز ہیں, پتہ نہیں ان کا کوچنگ اسٹاف وہاں پہ کیا کر رہا ہے, یہ ٹیمیں کس طرح سے بنا رہے ہیں, فرسٹ کلاس کو کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں. اور فرسٹ کلاس ایک ایسا لیول ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کے بعد آپ کا ہائیسٹ لیول آف کرکٹ ہے. تو اس میں اگر اس ٹیکنیک کے ساتھ کور ٹیکنیک کے ساتھ آپ بیٹسمین کو کھلائیں گے تو پھر آپ کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں سے پلیئر پاکستان ٹیم کے اندر آتا تو اس کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, نہ اس کے پاؤں چاہ رہے ہوتے ہیں, نہ اس کی ہیڈ پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے, نہ اس کی ٹیکنیک ٹھیک ہوتی ہے, اور جو انٹرنیشنل کرکٹ کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ میٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہیں سارٹ کرنے والی جن کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے. اور ایک اور چیز بھی ہے جو سارٹ آؤٹ کرنی پڑے گی, یا اس کا جواب آپ سے چاہوں گی. بابر نو پرفارمنس A کیٹیگری, شاہین نو پرفارمنس B کیٹیگری, ایسا کیوں؟ دیکھیے صرف پاکستان میں ہوتا ہے, آپ کو دنیا کی کسی کرکٹ بورڈ میں اٹھا کر دیکھنے کو آپ بغیر پرفارمنس کے نہ تو آپ کو کانٹریکٹ ملے گا اور نہ ہی آپ کو کسی کوئی میچ ملے گا. 1 یا 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ 3 میچز دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. میں آپ کو اینڈریو سائمنڈ کی مثال دوں گا, اپنے ٹاپ کے نمبر 1 آل راؤنڈر سے آسٹریلیا کے, مگر تھوڑا سا مس آف کنڈکٹ میں آ گئے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو آسٹریلیا سے چانس نہیں ملا. انہوں نے شین وان کو ڈراپ کر دیا تھا. بڑے بڑے بیٹسمین دنیا کی ٹیموں نے ڈراپ کیے ہیں. یہاں پر ایک تماشا بنایا ہوا ہے, یہاں پر کرکٹ سے زیادہ کچھ پرسنالٹیز کو اسٹرانگ کر دیا گیا. ادارے کے گرد شخصیات کو گھومنا چاہیے اور یہاں پہ شخصیات کے گرد ادارہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ صرف پاکستان کرکٹ کے لیے نہیں, آل اوور دا اسپورٹس ہے اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ اگر ایک رول سیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی جو ہم سینٹرل کانٹریکٹ دیتے ہیں یا کسی کو ٹیم میں جگہ دیتے ہیں, آپ بڑا ایک اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کو ICC پیسہ دیتی ہے فلورش کرنے کے لیے کرکٹ,
تو آپ اس کو پیسہ دیں جو کہ اس قابل ہو, جو کنٹینیو پرفارمر ہو, جو آپ کو میچ جتوا رہا ہو, یا جس کی پرفارمنس یا فٹنس اس قابل ہو کہ وہ آگے جا کے ٹیم کا حصہ بن سکے. لاسٹ انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال تک محمد نواز ان کے کانٹریکٹ میں تھا, پچھلے 5-6 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے. شاداب خان پچھلے سال تک ان کے کانٹریکٹ میں رہا جس کی کوئی 6 سال کی پرفارمنس نہیں ہے. حارث رؤف کو انہوں نے, وہ ایک فارمیٹ T20 فارمیٹ کے 4 اوور وہ کرتا تھا اور اس کو 3 فارمیٹ کے انہوں نے کانٹریکٹ دیے تھے. تو یہ تو عجیب و غریب قسم سے سسٹم چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک رول ہے مائٹ از رائٹ اس سے چل رہا ہے, کوئی پرفارمنس بیس پہ. افسوس کے ساتھ آپ نے نا بہت بڑی بات کر دی کہ ہمیں سٹارڈم کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اچھا رؤف بھائی, پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بابر کے علاوہ ہمیں کوئی زندگی نظر نہیں آتی تھی, شاہین کے علاوہ کوئی زندگی نظر نہیں آتی تھی. ساجد اور نعمان نے کر کے دکھایا تو ہمیں زندگی آگے نظر آنا شروع ہوگی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کا دورہ ہے, ساؤتھ افریقہ کا, دن آفٹر 3-4 مہینے بعد آپ کی چیمپئنز ٹرافی ہے, اگر ان دوروں میں مسلسل تو آپ کے بابر اعظم بھی ناکام ہوتے ہیں, شاہین شاہ آفریدی بھی ناکام ہوتے ہیں, تو وٹ ول بی دا فیوچر آف بوتھ سٹارز؟ دیکھیں سمپلی نکال دیں, اس میں کیا بات ہے دوسری کرنے کی. یہ کون سا کہ پاکستان کرکٹ سے بڑے لوگ ہیں یہاں پر. عمران خان آئے چلے گئے, ظہیر عباس ایشین بریڈمن 2 سینچریاں کی ہوئی تھی وہ چلے گئے, جاوید میاں دا جیسا سپر اسٹار چلا گیا, وسیم اکرم چلے گئے, تو پاکستان کی کرکٹ آگے رن ہوتی رہی. تو ان کو کیا, یہ تو میں تو دیکھیں کہ بابر کو مینٹلی بہت زیادہ ویک ہے. وہ آپ دیکھیں کہ اس کو اتنا اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 فارمیٹ کا کیپٹن لایا رکھا تھا, نہ اسے کیپٹنسی میں ڈیولپ کیا, نہ اسے اپنی بیٹنگ ٹیکنیک ڈیولپ کی. تھوڑا سا بیٹ پیج آیا, اس کے کیپٹنسی سے نکالا تو اس کی بیٹنگ ٹیکنیک سیٹل کر گئی ہے. اور اسی طرح جو یہ شاہین آفریدی, اس کو تو بلا وجہ پاکستان کرکٹ پال رہا ہے کہ, اور ان کے ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ری ایبلیٹیشن پروسیس میں دونوں کا غلطی تھی. جب اس کو انجری ہوئی ہے, اس کو ری ایبلیٹیشن پروسیس میں پراپر اس کو ٹائم نہیں دیا گیا اور اس نے خود جلدی واپس آیا. اس کے بعد اس کا جو SRA کا سارا بایو میکینکس تھا اور ایکشن تھا وہ چیٹر کر گیا. اب اس کی پیس 145 سے 130 تک آ گئی ہے. اس پیس کے آپ کو 20 بالر پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں مل جائیں گے, تو پھر آپ ان کو کیوں اٹھا کر ایک. اچھا آڈیو کا کوئی ایشو آ گیا عبدالرؤف صاحب کے ساتھ اس وقت آڈیو کا کوئی ایشو ہے, وہ جواب دے رہے تھے ہمارے سوال کا. اور جی رؤف بھائی بتائیے گا. رؤف بھائی آپ کا کوئی ڈسٹورشن آ گئی تھی, کنٹینیو. جی ابھی آ رہی ہے, جی کنٹینیو کریں. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرفارم نہیں کرتے تو سمپل از دیٹ ان کو باہر نکال دے ٹیم سے. اور یہ اگر ان کی پیس کٹ آف ہو گئی ہے 145 150 سے 130 پیس پہ یہ بالنگ کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے نا, اگر اس کو آپ کو 20 بالر, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ وہی بات ہے نا کہ پھر ادارہ جو ہے وہ شخصیات کے گرد نہیں گھومنا چاہیے. دیکھیں ادارے کو خود شخصیات کے گرد گھمایا جاتا ہے, اوپر سے سپارشیاں آ جاتی ہیں, اس کے اوپر سے سپارشیاں آ جاتی ہیں, اور سپارشی کلچر ایک ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ادارے کو انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس طرح سسٹم نہیں چلا کرتے دنیا بھر میں. اگر آپ نے اس کو میرٹ پر چلانا تو پھر یہ ادارہ بن سکتا ہے, اور اس ادارے کی ایک دوبارہ نئی تنظیمیں نو کرنی پڑے گی تاکہ اس میں وہ اہل لوگ آئیں اور جو اس قابل ہوں, جو میرٹ پر آئیں, اور پھر شارٹ ٹرم کانٹریکٹ ان کو دیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری اداروں کی طرح 10-20 سال سے لوگ پال کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ صرف اور صرف مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا. یہاں پر تو پرفارمنس بیسڈ کانٹریکٹ جو آفیشلز ہیں ان کے بھی ہونے چاہیے مینجمنٹ کے, کہ آپ کو 6 مہینے یا 3 مہینے یا 1 سال کا کانٹریکٹ دیا جاتا. اگر آپ سے زیادہ کوئی ویلیوڈ بندہ آ گیا جس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا لیٹسٹ ایجوکیشن ہے, تو آپ اس کو ریپلیس کر کے دوسرا آ جائے گا. اس میں کون سا راکٹ سائنس. اچھا رؤف صاحب یہ بھی بتائیے گا, کی طرح چلا رہے ہیں. ٹھیک, اچھا رؤف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ رضوان کے کپتان بننے کے بعد کوئی گروپنگ میں کمی نظر آتی ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں رضوان کی ہوتے میرا نہیں خیال کوئی بھی گروپنگ ہو سکتی ہے, اور رضوان کو بہت پہلے کیپٹن بنا دینا چاہیے تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رضوان کو ٹیم کو جیل کرنا آتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا آتا ہے, اس کو بات کرنی آتی ہے, اس کو جو ینگسٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا آتا ہے. اور میں نے یہ چیزیں اس کو دیکھی ہیں جو PSL ہے. PSL میں اس نے جتنے بھی وہ ملتان سلطان سے کھیل رہا تھا اور جتنے بھی ینگسٹرز بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے سب کو چانس دیا. اور اس کے سب سے جو بیسک چیز یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ہارنے کا خوف نہیں ہے. جب آپ کے دماغ میں ہارنے کا خوف نہ تو پھر آپ جیتتے چلے جاتے ہیں. تو اس نے بغیر کسی خوف کے جتنے ینگسٹر اس کے ساتھ سب کو اس نے چانس دے دیا وہاں پر, اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا, ساتھ دے کر چلا. دوسری جانب میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ کے کرنٹ کیپٹن ہے شان مسعود. وہ اتنے میرا خیال ہے کہ اس کیپٹنسی سے بے بہرا ہے کہ وہ کراچی کنگز کے کیپٹن تھے, اور عرفات مناز اور قاسم اکرم جیسے پلیئرز ان کی ٹیم کے اندر تھے, اور یہ خود فیل پر فیل ہوتے جا رہے تھے. ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی PSL میں کراچی سے, اور اس کے باوجود انہوں نے سارے میچ کھیلے اور ینگسٹرز کو ایک بھی میچ
انہوں نے کھیلنے کے لیے نہیں دیا. تو آپ نے اس آدمی کو کیپٹن بنایا ہوا ہے اور سرفراز جیسے کو اتنے عرصے سے آپ نے باہر بٹھا کے رکھا, تو یہ میرا خیال کہ ڈیزاسٹر. اچھا آخری سوال آپ سے کروں گا رؤف بھائی کہ عاقب جاوید کے آنے کے بعد ہمیں جیت ملی, اسپننگ ٹریکس ہم نے بنائے, ان کے آنے کے بعد کوئی اس طرح کا میسج بھی نہیں ملا. شاہین کا کیٹیگری ڈاؤن ہو گئی, فخر زمان انہی کی ٹیم میں کھیلتے تھے, وہ پاکستان ٹیم میں موجود نہیں ہے, تو عاقب جاوید کی انڈکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سنا یہ ہے کہ وہ ہائی پرفارمنس کوچ بھی بننے جا رہے ہیں یا پھر ڈائریکٹر انٹرنیشنل بننے جا رہے ہیں. دیکھیں یہی پرابلم ہے نا کہ شخصیات کے گرد آپ کا ادارہ گھومتا ہے. آپ نے دیکھے کہ مصباح کو لے کر آیا ہے آپ کا احسان مانی کرکٹ کمیٹی میں کرکٹ کا امور بہتر کرنے کے لیے, تو مصباح نے مکی آرتھر کو طے کیا, خود ڈائریکٹر بھی بن گیا, خود ہیڈ کوچ بھی, خود سلیکٹر بھی بن گیا, اور اس کے بعد حفیظ کو اشرف لائے ہیں, وہ بھی سارا کچھ بن گیا. اس کے بعد کمیٹی سے نکل کے وہاب ریاض کو محسن نقوی لائے ہیں کرکٹ کمیٹی میں کرکٹ کے امور پوچھنے کے لیے. وہ مینیجر کی سینئر مینیجر کی پوسٹ کریٹ کروا کر وہ لگ گیا ہیڈ کوچ, سارا کچھ وہ بن گیا. اب عاقب کو لائے ہیں تو عاقب بھی اسی طرح کرے گا کہ وہ کل وہ اپنے لیے 4 پوسٹیں کریٹ کروائے گا, کہے گا ہیڈ کوچ بھی میں جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا ہیڈ بھی میں نے بننا ہے اور سارا کچھ میں نے بننا ہے. تو یہ جب ویک ادارے ہوتے ہیں جن کی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی, جن کا کوئی بیس نہیں ہوتی, وہ پھر اس طریقے سے شخصیات کے ارد گرد گھومتے ہیں اور پھر سارے کا سارا سسٹم آپ کا ناکام ہوتا ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن صبح کی سوچ. چلیں جی, سیگمنٹ میں تو ہم نے بات چیت کیا کرکٹ سے متعلق, یہاں پہ ہم بریک شامل کرنے لگے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ایوری بڈی. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کچھ بریسٹ کینسر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ کینسرز کی مختلف اقسام, ایون حسنین اگر ہم اپنی ڈیلی لائفز میں دیکھنا شروع کریں, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے کوئی نہ کوئی جاننے والا, بہت سے لوگ جو ہے وہ متعدد قسم کے کینسرز کا شکار ہو رہے ہیں. اور خواتین کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسرز کے جو کیسز ہیں, بریسٹ کینسر کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے اس میں ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں سہولیات کا فقدان ہے, پھر اس کے علاوہ اویئرنیس کی اگر میں بات کروں تو خواتین میں اویئرنیس بہت کم ہے, اور اس کی وجہ سے نہ تو وہ ارلی ڈائگنوسس کی طرف جاتی ہیں, نہ تو وہ ایون ڈائگنوز ہونے سے پہلے یا ان کو جب وہ کینسر ہو چکا تھا اس سے بھی پہلے وہ اپنے لائف سٹائل کے اندر کوئی ایسے ماڈیفیکیشنز نہیں کرتی جس سے بریسٹ کینسر کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سو اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے لگیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو سرٹن چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے جن سے بریسٹ کینسر سے بچا جا سکے, اور پھر اگر ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائگنوسس کیسے کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے, اس پہ ہم بات کرنے لگے. جی, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ فاطمہ, کنسلٹنٹ ہیں, نیوکلیئر فزیشین ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, سمپل سوال ہے پہلا کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز دیکھتے ہیں, اس کی اویئرنیس کیمپینز کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اس حوالے سے تو ہمیں آگاہ کیجیے پلیز. دیکھیں, بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں اس کی شرح روز بروز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر 9 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر جو وہ ہو سکتا ہے, اور جو ایشین ریجن میں ہم سب سے ٹاپ پہ تقریباً ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اویئرنیس ہم کیوں دینا چاہتے ہیں. اویئرنیس ہم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, بریسٹ کینسر قابل علاج کہتے ہیں, تو وہ کیوں ہے کہ اگر یہ ارلی سٹیجز پہ پکڑا جائے, یہ سٹیج 1 سٹیج 2 میں, تو اس کا کیور جو ریٹ ہے یا اس کے ٹھیک ہونے کی شرح 95% سے زیادہ ہے. تو 95% سے زیادہ کیور ہو جاتے ہیں اگر سٹیج 1 2 میں آ جائیں. اب سٹیج 1 2 وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ آپ اسکریننگ سے پکڑ سکتے ہیں. اور اویئرنیس کیا ہم دے رہے ہیں؟ ہم اویئرنیس یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کا معائنہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, میموگرام کرائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ارلی اس کا ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. جیسے ہی ارلی ڈائگنوسس ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت صحیح ہوگی اور پیشنٹ کیور ہو جائے گا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری امپورٹنس کی وجہ میں نے بتائی کہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہمارے پاس اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل بریسٹ کینسر کتنا ہے, تو ہمارا ٹوٹل کینسر برڈن میں, اور فیمیلز تو ویسے ہی ٹاپ پہ ہے, لیکن ٹوٹل کینسر برڈن میں بھی سب سے اوپر ٹاپ پہ یہی کینسر ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اس میں آپ نے جیسے بات کی کہ میموگرام کرائیں, خود اسکریننگ کریں. اب ہمارے ہاں الٹریسی بہت زیادہ ہے. ایک عام عورت, ایون مرد جو ہے, ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے. دے ووڈنٹ نو کہ واٹ اے میموگرام از.
تو آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ خود اپنی اسکریننگ کر سکتے ہیں, خود کو خود دیکھ سکتے ہیں, پھر میموگرام کے لیے ان کو کتنے عرصے بعد جانا چاہیے, کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں میموگرافی جو ہے یہ ایک جس طرح ایکس رے ہوتے ہیں اسی طرح کی ایکس ریز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایکس رے جیسے ہم لنگس کا کرتے ہیں یہ ایکس رے چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے. میموگرافی ہر ایک پیشنٹ میں نہیں ہوتی. میموگرافی جو ہے وہ صرف 40 سال سے اوپر کی خواتین میں ریکمینڈڈ ہے. اب 40 سال سے نیچے کی خواتین کیا کریں, تو جو گائیڈ لائنز یا دنیا بھر میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر کے بعد آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن یا اپنی چھاتی کا خود سے باقاعدہ ہر مہینے معائنہ کریں. اس کے طریقے آپ کو بہت سارے یوٹیوب کی ویڈیوز یا کہیں بھی آپ کو بہت سے مل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں بلکہ کلینیشین یا کسی بھی ہیلتھ کیئر ورکر کو آپ کچھ عرصے بعد یعنی سال میں ایک دفعہ یا ضرور دکھائیں, کیونکہ کچھ چیزیں آپ سے مس ہو جائیں گی جو آپ کا ہیلتھ کیئر ورکر یا ڈاکٹر پکڑ لے گا. اور اس کے بعد رول آتا ہے امیجنگ موڈیلٹیز کا جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے اور میموگرام ہے جو کہ کروانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ادارے کے ڈی جی بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ہمیں مطلب زیادہ اس کے حوالے سے ہمیں بھی کنسرن ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کنسرن ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر اس کی پریونشن کی بات کی جائے یا وجوہات کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسر ہوتا کیوں ہے, کیونکہ اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں وہ تاکہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور کر لیں. آپ نے میرے ادارے کا نام لیا, میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے تعلق رکھتی ہوں اور جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے 20 ہاسپٹل ہیں میں ان کی ڈائریکٹر جنرل ہوں. اور ہمارے جو کینسر ہاسپٹلز ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف بڑے شہروں میں اور چھوٹے کچھ شہروں میں بھی ہیں موجود, اور وہاں پہ جو ہے ہم یہی نہ صرف ٹریٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں بلکہ ایک بہت بڑا پارٹ ہمارا اویئرنیس اور اسکریننگ اور یہ سارا کچھ ہے. تو یہ اسکریننگ اس لیے امپورٹنٹ ہے, جو ہماری کینسر رجسٹری جو پاکستان ایٹامک انرجی کی ہم 2008 سے دیکھتے آ رہے ہیں, ایک ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے, اور سب سے آرگنائز پاکستان کی کینسر رجسٹری جو ہے اس میں 21% ٹوٹل خواتین جو کینسر ہے سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا ہے. اور اسی طرح فیمیلز میں تقریباً 40%, یعنی اگر 100 مریض میں دیکھ رہی ہوں تو اس میں سے 40 مریض بریسٹ کینسر کے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کی شرح بڑھ چکی ہے. ہمارا رول اویئرنیس کیمپینز میں ہے. اکتوبر کے مہینے میں میرے 20 کے 20 سینٹرز ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ اپنے نہ صرف ہاسپٹل میں بلکہ ہم اپنے اسکولوں میں کالجز میں جا کے پبلک اس پلیسز پہ جا کے ہم لوگوں کو یہی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کا معائنہ کریں, اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں. اس دفعہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ تھرو SMS میسیجز بھیجیں. آلدو یہ کوئی اس کا امپیکٹ ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے, لیکن امپیکٹ آپ جیسے ہر ادارہ کوشش کرتا ہے اسی طرح پاکستان ایٹامک انرجی بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس چیز کو جلد ڈائگنوز کر لیں. آپ نے رسک فیکٹر کی بات کی. رسک فیکٹر وہ ہیں جیسے بینگ اے فیمیل میں رسک پہ ہوں کیونکہ 99% آف دا بریسٹ کینسر فیمیلز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایج زیادہ ہونا جو ہے ایک رسک ہے. خواتین میں اگر ایج زیادہ ہو جائے تو بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے, بٹ ایج تو سب کی زیادہ ہوتی ہے, ہر ایک کو بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. یہ رسک فیکٹر ہیں, یہ موڈیفائی نہیں کر سکتے. کچھ موڈیفائیبل ہیں, کچھ نان موڈیفائیبل ہیں. تو یہ نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں. لیکن جو موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہیں اس میں آپ کی لائف سٹائل ہے. موٹاپا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے, مانا جاتا ہے. یہ آج کل بہت ساری تحقیقات سے پتہ چل گیا ہے ہمیں. ہارمونل ریپلیسمنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ اگر اوائڈ کیجیے کیونکہ وہ ایک رسک فیکٹر ہے. جینیٹک جس کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے وہ ایک رسک فیکٹر ہے. اسی طرح اسموکنگ ایک رسک فیکٹر ہے. آلدو ہمارے یہاں الحمدللہ فیمیلز میں اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے یہ, کیونکہ ہم پیسو اسموکر بھی ہیں نا ایک طرح سے. اور اسی طرح جو ہے آپ کی الکوہل کنزمپشن نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جیسے جو ہائیجین ریلیٹڈ کوئی لائف سٹائل میں آپ کے کوئی ایسے چینجز ہوتے ہیں. ہائیجین ریلیٹڈ تو صفائی تو ویسے ہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نصف ایمان ہے. بہت ساری انفیکشس ڈیزیز سے آپ کو بچا دیتا ہے. تو کینسر از ناٹ اس طرح انفیکشس ڈیزیز, بٹ اس کی ہائیجین اس طرح. ایک چیز میں اپنی نالج کے لیے پوچھوں, یوزلی ہم لوگ کبھی بھی کوئی پرفیوم اسپرے کرتے ہیں تو ہم لوگ چیسٹ کے آس پاس کر رہے ہوتے ہیں, شولڈرز کے آس پاس. سو
Does that count? Does that matter? Not exactly. देखिए कोई भी चीज हम ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कहें कि इससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. इट इंक्रीजेस रिस्क. अब जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, ये कहते हैं देखें ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं और हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तो वो एक फैक्टर बन जाता है, किसी ना किसी तरह रिस्क फैक्टर बन जाता है. तो ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. हम लाइफस्टाइल को ही जितने ज्यादा आपने चीजें बताई हैं, फैटनेस नहीं होनी चाहिए, फिर स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, फिर इन्होंने वो बताया कि स्प्रे करती है, मतलब इन सारी चीजों से एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसका एक रोल है. बड़ी स्टडीज हैं जो कहते हैं कि आप वीक में इतनी एक्टिव रहें तो भी आप इस डिजीज से जो है वो बच सकते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिवेंशन. आपको बहुत सारी चीजों से अपने आप को रोकना होगा अल्टीमेटली. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक हो गया. अच्छा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आपने बताया जैसे कि 40 प्लस आपकी एज हो जाए, या एज एक रिस्क फैक्टर होता है एज बढ़ने के साथ, लेकिन अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो यंग वुमेन में भी अर्ली हो रहे हैं. देखिए हमारे मुल्क का जो डाटा है बड़ा डिफरेंट किस्म का है. अच्छा. जैसे रिस्क फैक्टर में ये भी रिस्क फैक्टर कहा जाता है कि अर्ली पीरियड स्टार्ट हो जाए या लेट ख़त्म हो तो एक रिस्क फैक्टर है. ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो रिस्क कम हो जाता है. लेकिन हमारे मुल्क में ऑल्दो ब्रेस्ट फीडिंग का बड़ा रुझान है, लोग कराते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रेवलेंस ज़्यादा हो गई है. और हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले कहा कि ये ओल्ड एज की डिजीज़ कहलाती थी एक ज़माने में, लेकिन हमारे यहाँ यंगर एजेस में 30s में पेशेंट्स आ रहे होते हैं, और यंगर जिनके बच्चे भी हैं और वो ब्रेस्ट फीड भी करा रही हैं, तो इस तरह के भी आ रहे हैं. लेकिन ये चीज़ें, ये डाटा, ये सारा जो है, ये हम जब एक अपने सारा अगर हमारी कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री हो और उसको देखें तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे वाकई फैक्टर्स हैं जो कि हमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. और जिस तरह आपने ये सारी बातें की कि हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, दुनिया में इस तरह का इफेक्ट नहीं हो रहा. हमारे यहाँ खुराक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो है. फूड क्वालिटी की बात की जाए, फिर अगर एक ब्रायलर की बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात भी होते हैं. तो इस वजह से भी तो कि ये इसकी नौजवानों में बढ़ रही है. देखिए हार्मोनल इनडायरेक्टली ये जो सारी इस तरह की होती हैं, या दूध ज़्यादा करने के लिए जैसे वो गाय भैंसों में टीके लगा दिए जाते हैं, ये दीज आर ऑल हार्मोन्स ना. तो हार्मोन्स का तो एक एस्टैब्लिश्ड इफेक्ट है. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन्स की वो लेने का, या हार्मोन्स का एक डेफिनेट इफेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर पे, और ये प्रूवन है कि उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर की वो शरह ज़्यादा हो जाती है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जिनका कि आर्टिफिशियली हम जिसको कर रहे हैं, दे कैन इंक्रीज योर रिस्क. अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो मतलब यूजली ये कहा जाता है कि मूजी मर्ज है, आप जितना मर्जी इलाज करा लें ठीक नहीं होगा. लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के कुछ ऐसे केसेस भी देखे जो कि ट्रीट होते हैं और बहुत बहुत साल जो ख्वातीन है वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बसर करती हैं. वो अर्ली डायग्नोसिस की वजह से होता है. अर्ली डायग्नोसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो है क्योर रेट जो है वो, या जिसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी हम जिसको कहते हैं, वो 95%, यानी 100 में से 95 ख़वातीन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. सिर्फ 5% ऐसी हैं जो कि फर्दर या एडवांस स्टेज में चली जाएंगी या उनको और बीमारी हो जाएगी. तो स्क्रीनिंग जो मैंने बताया कि जिस दायरे से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, हमारे 20 के 20 अस्पताल स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी ऑफर कर रहे हैं. तो उनके सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं. और जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वी आर हर एज, हर जेंडर, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को हम देखते हैं. हम कोई तफरीक नहीं करते कि किससे करते हैं. तो इसलिए आप अपने करीबी हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के लिए जाएं और ब्रेस्ट क्लिनिक्स में जाएं और दिखाएं कि क्या है. ज़रूरी नहीं हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन उसको डायग्नोज करने के लिए आपको इन चीज़ों के सहारे चाहिए. स्क्रीनिंग और जो बाकी टेस्ट मैंने बताए हैं उस तरह देखना चाहिए. ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया शाजिया साहब आपका मेरे के लिए. थैंक यू जी. आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की, क्रिकेट के हवाले से बात की, और आज की सुबह की सोच से इतना ही. इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी. मुझे निम्रत तारिक को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.